अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल्स लाइब्रेरी में आप सबका तहे दिल से खुश आमदीद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और हमारी आज की नॉवेल का नाम है तितलियों के मौसम में, राइटर अफशा आफरीदी। हमारी नॉवेल बहुत प्यारी, बहुत ज़बरदस्त है। मैंने कंप्लीट रीड की हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को बता रही हूँ। बहुत प्यारी नॉवेल है। हमारी नॉवेल हीरोइन जो है तो बहुत लाउबाली है, उसको पढ़ाई का बिल्कुल शौक नहीं रहता, बहुत नालायक है और बहुत चंचल है और बहुत अमीर है हीरोइन। और हमारी नॉवेल का जो हीरो है बहुत इंटेलिजेंट है और गरीब घराने से ताल्लुक़ है। स्टेटस डिफरेंट बेस्ड नॉवेल है और हीरो टीचर है। ए डिफरेंट बेस्ड नॉवेल है और इस नॉवेल में 2 हीरोइंस और 1 हीरो है। हैप्पी एंडिंग नॉवेल है, बहुत ही प्यारी नॉवेल है, बहुत अच्छी है, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, बहुत इन्जॉय करेंगे आप इंशाल्लाह। चलिए बढ़ते हैं हमारी प्यारी सी खूबसूरत सी नॉवेल की जानिब। लेकिन सबसे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से लाइक कीजिए। बढ़ते हैं नॉवेल की जानिब। हिबा, क्या तुम फ्री हो? नो, आई एम प्राइसलेस। मेकअप को फाइनल टच देते उसने कमरे में दाखिल होती ही रानिया को मुड़े बगैर मजे से जवाब दिया। माशाल्लाह, क्या बात है आपके अनमोल होने की। रानिया उसके जवाब से हिज उठाती उसके अक़ब में चली आई थी और यूं ही ड्रेसिंग टेबल के आईने में हिबा के अक्स पर नजर पड़ी तो चौंक गई, लेकिन उन्हें बला की हसीन लग रही थी। खुदा के लिए बस कर दो हिबा, आखिर तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा कि आज गोहर आप ही का निकाह है, तुम्हारा नहीं। से सरता पैर झिलमिलाता देखकर रानिया से रहा नहीं गया। आवाज दबाकर उसे मजीद सजने से बाज रखने की कोशिश की। पता जो था कि चची ने अपनी दुख्तर को इस हाल में देखा तो उसकी शामत ही आ जाएगी। पता है मुझे, तभी तो इतना लाइट मेकअप किया है। उसकी बेफिक्री हमेशा की तरह कायम थी और ये सच भी था कि मेकअप उसका बहुत डार्क नहीं था, मगर क्या बहुत महारत से था उसने, जिससे उसके नकोश मजीद तीखे हो गए थे। खास तौर पर आंखों के मेकअप ने उसकी कशादा आंखें और भी हसीन बना दी थी। उस पर मुस्तजाद उसका लिबास डल ब्रॉन्ज नफीस काम वाले ब्लैक गाउन में मलबूस, कानों में बड़े बड़े झुमके, गले में नाजुक ग्लोबंद और हाथों में कांच की ब्लैक और गोल्डन चूड़ियां पहने वो हद दर्जे दिलकश लग रही थी। बहुत खूब। दूसरों की शादियों पर तुम्हारा ये हाल है तो अपनी शादी पर क्या करोगी तुम? रानियों ने सरता पैर सरहाती नजरों से देखा था। वो सब छोड़ो, फिलहाल ये बताओ, लग रही हूं ना गजब। हाईलाइटर लगाकर वो रानिया की तरफ घूम गई और यकीन से पूछा, बहुत। अरब चची की गजब का सामना करने के लिए भी तैयार रहना। रानिया ने सताइश नजरों से उसे देखते हुए कहा, साथ इसको माँ का डरावा भी दिया। ओह भाई, कुछ नहीं होता, मैंने तयम्मा से इजाज़त ले ली थी मेकअप करने की, वो खुद ही अम्मी को संभाल लेंगी। जी मगर आज तो आप तयम्मा की दुल्हन बेटी को ही ओवर शेडो करने जा रही है, संभल कर रहे। रानिया के लहजे में तंज उतर आया, मगर उसे फिक्र नहीं थी। परवाह नहीं, मैं खुश हूँ, मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। कामदार दुपट्टे को कंधे पर सेट करते हुए मुतमईन थी। साफ साफ कहो, खुदगर्ज हो तुम। रानिया ने उसकी बात पर शरारत से कहा, जिस पर उसने घूर कर उसे देखा। और तुम जेलस? दूबदू जवाब दिया, सच तो यह है कि आज मेरे हुस्न जहाँ सोच के आगे कोई ठहर नहीं सकेगा। आईने में खुद को देखते हुए पूरी यकीन थी, जिस पर रानिया दिली दिल में साहिब भी थी। अच्छा ठीक है, डांट के आगे आप भी ठहर नहीं सकेगी मोहतरमा हिबा behzad, अभी भी वक्त है। मेकअप ना सही, ज्वेलरी ही थोड़ी हल्की पहन लो। रानियों ने बाज रखने की नाकाम कोशिश की। हरगिज नहीं, वो सोजान से इनकारी थी। सच में हिबा, अगर मैं जानती कि तुम्हारी इरादे तो भाभी का सेट तुम्हें कभी लाकर न देती। रानिया उस वक्त को कोस रही थी जब उसकी बात मानी थी। कोई बात नहीं यारा, मेरे साथ रहोगी तो रफ्ता रफ्ता मुझे जान लोगी। पता नहीं तुम्हें जान लोगी या तुम्हारी जान लूंगी, रानिया ने मसनी गुस्से से कहा तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। वाह क्या बात है, तुम तो नसर में ही शायरी करने लगी हो रानिया। देख लो, ये है मेरे हुस्न जहां सोच का कमाल, जिसे देखकर अक्सर लोग शायरी करने लगते हैं। शौकी से बोली तो रानिया उसकी बात पर मुस्कुराहट जब्त ना कर सकी। खैर तुम ये सब छोड़ो और ये बताओ, तुम किस काम से आई थी? अचानक उसे याद आया कि रानिया आने का सबब दरियाफ्त करे। ओ हाँ, तुमसे जरा आईलाइनर लगवाना था। रानी ने हाथ में पकड़ा आईलाइनर उसकी तरफ बढ़ाया। चलो भाई लड़कियों, जल्दी चलो, अब्बा बुला रहे सबको। वेन्यू पर जाने के लिए गाड़ी आ गई। उसे इतना में सोनिया जल्दी का शोर मचाती अंदर दाखिल होती उसने फुर्ती दिखाई। माशाल्लाह, आज तो हमारी हिबा पहचानी नहीं जा रही। सोनिया की नजर उस पर पड़ी तो बेसाख्ता तौसीफी जुमला जुबान से निकला, थैंक यू आपी।
یہ پیار ہے آپ کا؟ اور لاڈ سے اس کے کندھے سے لگ گئی، ساتھ ہی رانیہ کو جتانے والی نگاہوں سے دیکھا۔ اور اس پیار کے بعد جو ڈانٹ پھٹکار انہیں چچی سے ملے گی اس کا کیا؟ رانیہ کے سر پر چچی جان کا بھوت سوار تھا۔ کچھ نہیں ہوتا رانیہ، چچی کو میں سمجھا لوں گی، آج خوشی کا دن ہے اس لیے سب کو خوش ہونا چاہیے۔ سونیا نے محبت سے اس کے کندھے پر بازو دراز کیا تو کھل کر مسکرا دی۔ خاندان میں سبھی جانتے تھے کہ چچی کا غصہ کیسا ہے۔ ہبا پر جس قدر ان کی سختی تھی اس کا لاؤبالی پن بھی اتنا ہی زیادہ تھا، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر رانیہ نے دکھایا تھا۔ ماں کا سامنا ہونے پر اسے سخت سست سننے کو ملی۔ حد ہوتی ہے، یہ کیا طریقہ ہوا کہ اجازت ملی تو تم بال بال موتی پرو کر چلی آئی؟ کچھ عقل ہے تمہیں یا نہیں؟ کماری لڑکیوں کو بھلا اس قدر سجنے کی کیا ضرورت ہے؟ پلیز چچی آج کے لیے جانے دے، دیکھیں نا وہ کتنی مسرور ہے، آج خوشی کا موقع ہے، اسے بھی خوش ہونے دے۔ سونیا نے ملتجی لہجے میں کہا تو انہیں بمشکل اپنا غصہ کنٹرول کرنا پڑا۔ ایک تو وقت کم تھا، اس پر گھر میں مہمان بھی آ چکے تھے، سب کے سامنے تماشا لگانا بھی درست نہیں تھا۔ آئندہ میں تمہیں یوں دلہن بنی نہ دیکھوں، سمجھی؟ انہوں نے اسے بے نکت سنانے کے بعد وارننگ دی۔ جواباً اس نے چور تبسم کو دباتے تابداری سے سہلایا، مگر وہ سبھی جانتے تھے کہ وہ کتنی فرمانبردار ہے۔ اگلے مہینے گوہر کی رخصتی کے لیے بھی اس کے کچھ ایسے ہی عزائم تھے، اور اسے ان سے باز رکھنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ اس نے مین روڈ پر قائم سویٹ ویڈنگ پلانر کے آفس کے سامنے اپنی بائک روکی تو آسمان پر چمکتے سورج کی تمازت بھری شعاؤں نے اپنی پناہ میں لے لیا۔ چلتی بائک پر تو پھر کچھ ہوا لگ رہی تھی جو اب بائک کے رکنے کے ساتھ ہی تھم گئی، اور جس وقت گلاس ڈور دھکیل کر آفس کے اندر داخل ہوا، انکل بشیر اپنے بیٹے ہارون پر پوری گرج چمک کے ساتھ برس رہے تھے۔ حسب سابق پھر حساب میں گڑبڑ تھی، ساتھ ہی کیٹرنگ والے کے بل کا بقایا بھی اب تک ادا نہیں ہوا تھا۔ آفس کے اندرونی طرف بنے کمرے سے ان کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، تاہم اے سی کی کولنگ سے اسے حواس بحال کرنے میں بڑی مدد دی۔ لگتا ہے آج ہارون کی خیر نہیں۔ کارورڈ کی آبنوسی میز کی دوسری جانب رکھی ریوالونگ چیئر پر بیٹھے عمر نے اسے دیکھتے ہی ہلکی آواز میں خیال ظاہر کیا۔ اس کے چہرے پر محسوس مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ ظاہر ہے بکرے کی ماں کب تک خیر منا سکتی ہے؟ حاشر نے گہری سانس بھر کر سر جھٹکا۔ یہ تو ہے، اینی وے یہ بتاؤ چائے پیو گے؟ عمر نے پوچھا۔ نہیں، اس شدید گرمیوں میں چائے پینے کا قطعاً موڈ نہیں۔ وہ عمر کے سامنے رکھی کرسی پر فروکش ہوتے ہوئے بولا، ارے گرمی میں ہی تو چائے کا مزہ ہے۔ دراصل گرمی ہی گرمی کو کاٹتی ہے، وہ شعر تو تم نے سنا ہی ہوگا جس میں شاعر کہتا ہے، لطف چائے تجھ سے کیا کہوں حاشر، ہائے کمبخت تو نے پی ہی نہیں۔ شدید گرمی میں بھی عمر کے مزاج کی شوخی ہنوز قائم تھی۔ کیوں داغ کی روح کو تڑپا رہے ہو؟ اللہ کے بندے کچھ ٹھنڈا پینے کو ہے تو دو۔ اس نے ایک عالم بیزاری میں اسے دیکھا۔ ویسے آج تم کچھ جلدی آ گئے، گرلز کالج وین آنے میں تو ابھی آدھا گھنٹہ ہے۔ فریج میں سے کولڈ ڈرنک کا کین نکالتے ہوئے عمر کے لہجے میں شوخی اور چہرے پر شرارت تھی، جس پر حاشر نے اسے تند تیوروں سے دیکھا۔ پلیز عمر بور مت کرو، میں اس وقت ویسے ہی تھکا ہوا ہوں۔ چائے کا مگ تھامتے ہوئے بیزاری سے ہوا، تھکے ہوئے تو تم اصل سے ہو، کوئی نئی بات بتاؤ۔ عمر صاف بدمزہ ہوا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا بشیر انکل ساتھ والے کمرے سے باہر نکلتے نظر آئے۔ اس نے اٹھ کر انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام حاشر، کیا حال ہے بیٹا؟ وینڈر کو دے آئے بقایا؟ اسے دیکھتے ہی بشیر انکل کے چہرے پر سے غصے کے آثار غائب ہو گئے۔ جی انکل یہ رسید ہے۔ اس نے جیب سے رسید نکال کر ان کی طرف بڑھائی۔ شکریہ تمہارا۔ اس نے ہنجار ہارون کو 6 دن سے کہا ہوا تھا یہ کام، مگر اسے اور ان عمر صاحب کو تہسی ٹھٹوں سے فرصت ہی نہیں۔ ساتھ کھڑے عمر پر ایک کھپکی بھری نگاہ ڈالتے انہوں نے کہا تو عمر رنگ برنگے منہ بنا کر رہ گیا۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں انکل، مجھے ٹیوشن پڑھانے اسی ایریا میں جانا تھا۔ اس نے مروت بھری سنجیدگی سے جواب دیا، حالانکہ اس شدید گرمی میں بائک پر اتنی دور جانا اس کے لیے بہت تکلیف دہ رہا تھا۔ جیتے رہو۔ بشیر صاحب نے مشفق لہجے میں دعا دی اور پھر تند تیوروں سمیت عمر کی طرف پلٹے۔ میرے آنے تک تم دونوں آفس سے باہر جانے کا سوچنا بھی مت، کام سیکھنا ہے تو سنجیدگی اختیار کرو، سمجھے؟ جی پھپھا جی، آپ بے فکر رہیں۔ عمر نے مسکینیت طاری کرتے تابیداری سے سر ہلایا، مگر بشیر صاحب کا موڈ ہنوز بگڑا رہا اور وہ بڑبڑاتے باہر کی طرف قدم بڑھا گئے۔ اف! ان کے جاتے عمر گہری سانس خارج کرتے دھم سے کرسی پر گرنے کے انداز بیٹھا۔ بس 21 توپوں کی سلامی کی حقدار ہے میری پھپھی شکیلہ، جو 30 سال سے ہلاکو خان کے ساتھ گزارا کر رہی ہے۔ عمر کی زبان پر پھر کھجلی ہوئی۔ حاشر نے ایک طائرانہ نظر اس پر ڈال کر سامنے رکھے اخبار پر جما دی۔ اور 42 توپوں کی سلامی کا حقدار تو میں بھی ہوں جو تمہاری غلطیوں کی سزا بھگت رہا ہوں۔ عمر کے بچے! اس دوران ہارون بھی کمرے سے برآمد ہوا تھا، جس کے تیور کافی کشیدہ تھے۔ لو، میرا کیا قصور ہے اس میں؟ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ اکاؤنٹس کا کام مجھے مت دو۔ اب تم نے خود شیر کو بکری کی رکھوالی کے لیے منتخب کیا ہے تو اس میں میری کیا غلطی؟ عمر نے کمال اطمینان سے کہتے ہوئے دونوں پیر اٹھا کر میز پر رکھے اور ہارون کو محظوظ ہونے والی نظروں سے دیکھا۔ حیدر ڈٹائی کی۔ جواب میں ہارون کا ہاتھ اس کی خیریت دریافت کر گیا۔
ویسے یار ہارون ایک بات تو بتاؤ کہ آخر یہ ابا تم نے کہاں سے لیا ہے؟ اپنا بازو سہلاتے عمر کی رگ ظرافت پھر فڑفڑا کے اٹھی تھی۔ بکو مت۔ ہارون اس وقت سخت غصے میں تھا۔ لو اس میں بکنے کی کیا بات ہے، انسان کبھی تو اپنی اولاد کی عزت کر ہی لیتا ہے، چاہے عید ہی صحیح، مگر تمہارے والد بزرگوار کے لیے تو یہ بھی ناگوار ہے۔ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے تمہارے ابا تمہیں روز گارڈ آف آنر پیش کرتے۔ ہارون کے لہجے سے تلملاہٹ آیا تھی۔ حق ہاں، گارڈ آف آنر تو نہیں، انہوں نے تو سیدھے سیدھے سوتیلی اماں وہ بھی فارنر پیش کر دی ہے ہمارے سامنے۔ یار کیا انسان دوسری شادی کرتے ہوئے عقل کو ہاتھ نہیں مار سکتا؟ ایک تو ان کی سیکنڈ لیڈی ہماری سوتیلی اماں ہے، اس پر حد سے زیادہ گوری، یقین کرو ہم سب سانولے سلونے لوگوں میں وہ ایسی لگتی ہے جیسے بلیک فارسٹ کیک پر وائٹ کریم کی آئسنگ۔ اب ایسی خاتون کو تو کلمہ ہی کہہ کر بھی دل ہلکا نہیں کیا جا سکتا۔ عمر پٹری بدل کر وہ اپنے ابا کی شان میں قصیدے گوئی شروع کر چکا تھا۔ تو ضرورت ہی کیا ہے دوسروں کو مغلظات بکنے کی، اس سے دل ہلکا ہو نہ ہو نیکیوں کا پڑلا ضرور ہلکا ہو جاتا ہے۔ حاشر نے خشک لہجے میں نصیحت سے نوازا۔ صحیح بات ہے، کچھ بھی صحیح، وہ تمہاری والدہ کی جگہ ہے، ان کا ادب کرنا فرض ہے تمہارے لیے۔ ہارون کو بدلہ چکانے کا اچھا موقع ملا تھا۔ حاشر کا ساتھ دیتے شرارت سے عمر کو دیکھا۔ انتہائی سنگ دل انسان ہو تم لوگ، مجال ہے جو بندہ تم لوگوں سے بات کر کے کبھی اپنا دل ہلکا کر سکے۔ عمر کا مصنوعی واویلا ہمیشہ کی طرح بے اثر تھا۔ تو مت کیا کرو بات، ہم انسان ہیں، کسی چرچ کا کنفیشن باکس نہیں، اس نے تپے تپے لہجے میں اسے سنائی۔ آج گرمی کی وجہ سے موڈ ویسے ہی ناخوشگوار تھا، اس پر عمر کی بے دکھی باتیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے حاشر، یہاں میں تمہیں اپنا حال دل، اپنی دکھی داستان سنا رہا ہوں اور تم ہو کے مجھے نصیحت کر رہے ہو۔ سچ ہے اللہ کسی کو گدھا بنا دے مگر تمہارا دوست کبھی نہ بنائے، اور یہاں تو اللہ نے دونوں ہی کام کر دی ہے۔ ہارون کی برجستہ بات پر حاشر کے لبوں پر بھی مسکراہٹ اتر آئی، جس پر عمر بھی کھسیاں کر ہنس دیا۔ جبھی تو تم لوگوں نے دوست بنایا ہے مجھے، ہاں اسی کا تو پچھتاوا ہے میں۔ بہرحال بھی رجسٹر اٹھاؤ اور رسیدوں کے نمبر نوٹ کر کے نئے سرے سے حساب کرو۔ ابا بہت غصہ ہے ابھی مجھ پر، یہ کام آج ہی ختم ہونا چاہیے۔ ہارون نے سنجیدہ ہوتے ہوئے عمر کو کام بتایا تو وہ کسل سے پیر پسار کر بیٹھ گیا۔ کر لوں گا حساب بھی میرے یار، ابھی کون سی تاریخ بدل رہی ہے، فی الحال تم اس حاشر سے تو حساب لو ذرا۔ یہ 2 دن سے کہاں غائب تھا؟ دوبارہ آ چکی ہے سجیلا کتاب واپس کرنے کے بہانے۔ عمر نے خاموش بیٹھے حاشر کی طرف اشارہ کیا جو کولڈ ڈرنک پینے کے ساتھ ساتھ اب ہارون کا لیپ ٹاپ آن کر کے کچھ مٹیریل ڈاؤن لوڈ کرنے لگا تھا۔ اماں کی طبیعت خراب تھی 2 دن سے، ان کا چیک اپ بھی کروانا تھا، اس لیے ٹیوشن بھی پڑھانے نہیں جا سکا۔ اس سے پہلے کہ عمر تمہار باندھنا شروع کرتا اس نے مختصر جواب دیا۔ کمال ہے یار حاشر، تم ہمیں تو بتاتے، حد ہوتی ہے غیریت کی بھی۔ ہارون نے شاکی لہجے میں اسے مخاطب کیا تو اس درجے اپنائیت پر مشکور ہوا۔ ایسی بات نہیں ہے، بس کوئی سیریس مسئلہ نہیں تھا اس لیے ذکر نہیں کیا۔ اینی ویز میں اب چلتا ہوں، نہیں تو کوچنگ سینٹر پہنچنے میں دیر ہو جائے گی، اسٹوڈنٹس میرا انتظار کرے ہوگے۔ اس نے USB پر فائل کاپی کی اور سرسری انداز میں جواب دے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اور وہ جو یہاں کوئی تمہاری راہ دیکھ رہا ہوگا اس کا؟ عمر نے شوخی سے آنکھیں گھما کر سوال کیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا گلاس ڈور کو دھکیل کر اندر داخل ہوتی سجیلا نے ان سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کی۔ ماشاء اللہ عمر دراز پائے گی محترمہ۔ عمر منہ میں بڑبڑائے۔ السلام علیکم۔ ان تینوں کی مابین چھا جانے والی خاموشی اچھی آنکھوں کے بے وقت ارتکاز نے اسے نروس کر دیا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو سجیلا۔ سب سے پہلے عمر نے خوش اخلاقی سے جواب دیا، پھر بڑی اپنائیت سے سجیلا کے بھائی کی خیریت پوچھنے لگا۔ کیا حال ہے جلیل، کیسا ہے؟ جی وہ ٹھیک ہے، میں دراصل یہ نوٹس واپس کرنے آئی تھی۔ سجیلا نے عمر کو جواب دے کر حاشر کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر چھائی لا تعلقی اس کے لیے تکلیف دہ تھی۔ تبھی بلا تحمید آنے کا مقصد گوش گزار کیا اور بیگ سے فائل نکال کر اس کی جانب بڑھائی تو اس نے لا محالہ متوجہ ہونا پڑا۔ بھابھی نے بہت شکریہ کہا ہے سمرا باجی کو، اور سلام بھی، سجیلا رکتے رکتے بھی کہہ گئی تھی۔ اچھی بات ہے، میں آپا کو پیغام دے دوں گا۔ اس نے عمر کی شوق نظروں کو نظر انداز کرتے ہوئے سجیلا کے ہاتھ سے فائل لے لی، پھر سنجیدہ لہجے میں مختصر جواب دے کر چپ ہو گیا تو لمحہ بھر کے لیے ان چاروں کے مابین ایک بار پھر خاموشی گونجنے لگی۔ میں چلتی ہوں اب۔ ایک دم سجیلا کو احساس ہوا کہ عمر کی شوق اور حاشر کی سنجیدہ نظریں اس کا گھیراؤ کر رہی تو جانے کو پر تولے۔ اوکے اللہ حافظ۔ اس سے پہلے کہ عمر کچھ کہتا حاشر نے فوراً اسے خدا حافظ کہا تو لمحہ بھر کے لیے لب بھینچ کر اسے دیکھتی رہ گئی اور پھر تیزی سے پلٹ کر آفس سے نکلتی چلی گئی۔ بے مروتی کی حد ہے حاشر منصور، کم از کم اس بیچاری سے چائے پانی تو پوچھ لینے دیتے۔ میرے اور تمہارے دوست کی بہن ہے وہ، بچپن سے ایک محلے میں پل بڑھ کر جوان ہوئے ہم سب۔ کیا ہوا جو ان لوگوں نے محلہ تبدیل کر لیا؟ ہم کو انجان تو نہیں ہے ان کے لیے، خاص طور پر تم تو۔ عمر نے سجیلا کے جاتی تعصب سے کہا۔ بیک اسٹریٹ پر گھر ہے اس کا،
वो घर जाकर खा पी लेगी इत्मीनान से। तुम्हें इतनी हमदर्दी करने की जरूरत नहीं है। अनजान ना सही कह जरूर है हम उसके लिए। उमर की बात कता करते हुए उसने टुकड़ा तोड़ जवाब दिया। नोट्स की फाइल उसके कंधे पर मारी तो उसने फाइल हाशिर के हाथ से खींच ली। हाशिर ने लब भेज कर उसे बरहम नजरों से देखा। देखो तो, तुम्हारे लिए शायद तुम्हारे नाम का कोई लव लेटर इन नोट्स में छुपाया गया हो। तेजी से सफात पर लड़ते हुए गैर मुतवक्का लेटर तलाश कर रहा था और फिर एकदम एक सफ़े पर पहुंचकर रुक गया। मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखा। एक गैर ने लिखा है कि तू गैर नहीं है, लगता है कि इस बार तेरी खैर नहीं है। स्टॉप इट उमर, हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता। उसका वाकई मूड ऑफ हो गया। फाइल उसके हाथ से वापस लेकर देखा तो सफ़ा खाली था, जबकि उमर ढिठाई से हंस रहा था। हारून ने भी उसे तंबीह करती नजरों से देखा, मगर वह हाशिर को छेड़ अब भी लुत्फ ले रहा था। आखिर तुम ये 1960 वाली गूंगी मोहब्बत कब तक निभाओगे हाशिर मियाँ? ये नया दौर है, यहाँ लड़की को सेट करने के लिए महंगे महंगे गुफ्त व शनीद देना पड़ते हैं, तब कहीं जाकर बात बनती है। जबकि तुम्हारी झोली में तो पका पकाया फल गिरने को तैयार है, तो तुम क्यों पीछे हट रहे हो? किस कदर घटिया सोच है उमर ये। वो एक लड़की है, एक जीता जागता इंसान। क्या उसके जज्बात से खेलना इंसानियत है? उसे उमर की बात किसी ताजियाने से कम नहीं लगती थी। मैं 2 बहनों का भाई हूँ, जानता हूँ कि बहुत नाजुक एहसासात की मालिक होती है लड़कियाँ। यूं भी मेरी अम्मा ने सारी जिंदगी औरत की इज्जत करना सिखाई है मुझे। उसने बरहमी से उमर को खरी खरी सुना डाली। काश मोहब्बत करना भी सिखा देती। जवाबन उमर मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया। आवाज गो के हल्की थी, मगर उन दोनों तक भी पहुंच गई। शर्म करो, आखिर तुम कब इंसान बनोगे? हाशिर की आंखों से गजब छलकने लगा। 50 साल बाद है तुम्हारे पास इतना टाइम? उमर पर कम ही किसी बात का असर होता था। टिटाई खत्म थी उस पर। मुस्कुरा कर सवाल किया तो चंद सेकंड्स गुस्से से उसे घूरते रहने के बाद वो मायूसी से सर झटक कर बाहर की तरफ कदम बढ़ा गया था। आज का दिन उसके लिए बहुत सख्त था। अरे फजूल इंसान, क्यों बेतुका बकते हो तुम हाशिर के सामने? उसके मिजाज और हालात का पता है ना तुम्हें? उसके जाते ही हारून ने उमर की क्लास लगाई। हाँ पता है, मगर साथ ही सजीला के घर की भी खबर है मुझे। उसकी अम्मी रिश्ते देख रही है उसके लिए। और ये खालिस्तान जनाना मालूमात कहाँ से मिली तुम्हें? हारून ने उसे मशकूक निगाहों से देखा। काम वाली उस दिन घर आई तो मेरे सामने भाभी को बता रही थी। उमर ने लापरवाही से जवाब दिया तो हारून ने तासुब से भवें सुकेड़ी। ओह, फिर अब क्या होगा? होना क्या है, यहाँ ये साहब बहादुर मास्टर्स करने और ट्यूशंस पढ़ाने में लगे हुए। यही हाल रहा तो बहुत जल्द सजीला बेगम किसी और की डोली में बैठकर रुखसत हो जाएगी, और हाशिर समेत तुम भी उसकी शादी पर बरातियों के लिए कुर्सियां लगाते रह जाना। उमर ने भयानक नक्शा खींचा। तो हमारा तो काम ही दूसरों की बारातों पर कुर्सियां लगाने का है। अब ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हारून ने उमर की पेशनगोई पर संजीदगी से कहा तो जवाबन वो हंसकर रह गया। मगर ये भी सच था कि वो दोनों हाशिर मंसूर के दिल के राजदार थे। दिल से चाहते थे कि उनका दोस्त अपने हिस्से की खुशियां हासिल करे, मगर दोनों इस हकीकत से भी वाकिफ थे कि पिछले साल होने वाली हाशिर की छोटी बहन की शादी पर लिए हुए कर्ज और उसकी आपा की बढ़ती हुई उम्र के बाद शादी ना होने की वजह से इस वक्त हाशिर मंसूर के लिए अपने बारे में सोचना आसान नहीं था। मगर दिल कब किसी की सुनता है? उसकी अपनी आंखें होती है जिनसे वो ख्वाब देखने का आदी होता है। हाशिर मंसूर के लिए भी अपने दिल को सपने बुनने से बाज रखना आसान नहीं था। अम्मा, आप मुझे अपनी दवाओं वाला नुस्खा दे दीजिएगा, आज मैं वापसी पर खरीद लाऊंगा। नाश्ता खत्म करते हुए उसने अम्मा को मुखातिब किया। हमें किसी और डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए हाशिर, ये डॉक्टर तो बहुत महंगी दवाएं लिख देता है। अम्मा ने तफक्कुर से कहा तो उसने नजर उठाकर उन्हें नरमी से देखा। मुझे कल एक जगह से ट्यूशन की फीस मिल गई है, मैं ले आऊंगा दवाएं। आप इस बारे में तसल्ली रखिए। एक हल्की सी मुस्कुराहट समेत उसने माँ को मुतमईन करना चाहा। तसल्ली रखने से दवाएं नहीं आती बेटे, जब तक तुम्हारी कोई मुस्तकिल जॉब नहीं लग जाती है सारे खर्चे पूरा करना आसान नहीं। अम्मा को अपनी फिक्रात थी जो बेजा नहीं थी। चंद माह हुए सजीला की फैमिली जो घर की ऊपरी मंजिल पर सालों से मुकीम थी, जाती मकान खरीद कर दूसरे ब्लॉक में शिफ्ट हो गई तो उन्होंने नए किराएदार रख लिए थे। किराया भी बढ़ा दिया, मगर पिछले साल होने वाली नाइला की शादी के कर्ज की वजह से अखराजात पूरे करना मुश्किल हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता सब बेहतर हो जाएगा। आज एक जगह इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, दुआ कीजिएगा कामयाबी हो। रसानी से कहता उन्हें अपने दिल से बहुत करीब लगा। मेरी हर दुआ तुम्हारे लिए मेरे बच्चे। वैसे जॉब क्या है? बशीर अंकल के एक जानने वाले ने दूसरे कोचिंग सेंटर में ट्यूटर की जॉब बताई है। सेंटर वैसे यहाँ से काफ़ी दूर है, मगर पॉश एरिया में होने की वजह से सैलरी अच्छी है। उसने उन्हें बताया तो आसूदगी से मुस्कुरा दी। अल्लाह तुम्हें हलाल रिस्क के हुसूल में आसानी अता करे। उसके सर पर शफकत से हाथ फेरकर उन्होंने दुआ दी तो आमीन कहकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। तम्मा के होठों से गहरी सांस खारिज हो गई। हाशिर को यूं देखकर शदीद तासुफ उन्हें घेर लेता था। उनका हंसता बोलता बेटा कैसा खामोश और कमगो हो गया था। अब्बा की नागहानी मौत और अचानक सर पर पड़ने वाली जिम्मेदारियों ने उसकी मुस्कुराहट को गहरी सोच में बदल दिया था।
وقت سے پہلے ہی بہت مدبر ہو گیا تھا۔ جہاں یہ بات ان کے لیے اطمینان کا باعث تھی، وہ اسے خود سے بچھڑا دیکھ کر ملول بھی ہو جاتی تھی۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے اس دور میں حلال کمائی کے حصول کے لیے اس کی تگ و دو اماں کو تفکر میں مبتلا کر دیتی تھی۔ یا اللہ میرے بچے کو تھکنے نہ دینا، اس سے پہلے کہ مالی مشکلات اس کے صبر کے پیمانوں کو چھلک دے، رزق فراخ کر دینا، اے ہم سب کے رزاق۔ دعائیاں کلمات ان کی زبان نہیں دل سے ادا ہو رہے تھے۔ سمرا بیٹا، حاشر کے جانے کا وقت ہو گیا، اس کا ٹفن بنا لاؤ اب۔ کسی گہری سوچ سے نکل کر اماں نے سمرا کو آواز دی جو رات کے بچے سالن کے ساتھ تازہ روٹی بنا کر ٹفن میں رکھ رہی تھی۔ یہ لو حاشر، ٹفن تیار ہے۔ سمرا باہر آئی تو اسے اپنا منتظر پایا جو آج انٹرویو پر جانے کے لیے عام دنوں سے ہٹ کر تیار ہوا تھا۔ نیوی بلو ڈریس، پینٹ پر لائٹ بلو شرٹ ملبوس، نفاست سے بال بنائے، بہت اسمارٹ لگ رہا تھا۔ شکریہ آپا، اس نے ٹفن لیتے ہوئے بہن کو تشکر سے دیکھا۔ کتنی اچھے لگ رہے ہو حاشر، ایسے تیار ہو کر ہمیشہ ایسے ہی رہا کرو، سمرا آپا نے محبت پاش لہجے میں کہا تھا، جس پر وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ پھر فائل ان کو دی۔ یہ رہے آپ کے نوٹس جو سجیلہ کل ہارون کے آفس دے گئی تھی، میں کل دینا بھول گیا تھا۔ ساتھ میں آپ کو شکریہ اور سلام بھی بھیجا ہے۔ اپنے کلوتے بلیک بوٹس پہنتے اس نے بہن کو پیغام بہم پہنچایا۔ یہ بوٹس وہ صرف ایسے موقع پر استعمال کرتا تھا، ورنہ عرصہ ہوا اس نے اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیا تھا۔ تم نے کہا نہیں سجیلہ سے کہ ہم سے بھی ملنے گھر آیا کرے؟ نائلہ نہیں آتی تو وہ بھی دنوں شکل نہیں دکھاتی ہے میں۔ سمرا آپا نے فائل تھامتے متبسم نظر سے اسے دیکھ کر خاص لہجے میں کہا تو اس کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ جو لوگ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائیں انہیں عقب سے آوازیں دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپا، جسے ملنا ہو وہ خود لوٹ آتا ہے۔ اس کے بظاہر آسانیت بھرے لہجے میں گہرائی تھی۔ سمرا آپا کے چہرے پر اختلاف رائے ایک دم جھلکا۔ کبھی کبھی جانے والے اس ڈر سے بھی نہیں پلٹتے کہ کیا معلوم ان کے لیے دروازہ بند کر دیے گئے ہوں۔ ممکن ہے ایسا ہی ہو۔ بہرحال اگر اس سے پھر کہیں ملاقات ہوئی تو آپ کا پیغام دے دوں گا۔ اب چلتا ہوں، آپ گیٹ بند کر لیں۔ قصداً اس موضوع کو ٹالتے ہوئے سنجیدگی سے کہتا گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ سمرا نے متاسف نظروں سے اسے جاتے دیکھا، جس نے اپنی آنکھوں میں سجے اولین خواب کو تعبیر دینے کا خیال ہی جسے اپنے دل سے نکال دیا تھا۔ اب حاشر منصور کی آنکھوں میں سوائے تعصف اور پچھتاوے کے کم ہی کچھ نظر آتا تھا۔ آنکھوں کا کہنا مان کے دل ہارنے والے لوگ اکثر پچھتاتے ہیں۔ آنکھیں ہی رہتی ہے نا، دل ہی تو ہوتا ہے جب واپس آتے ہیں۔ تاہم آج کی سکون آور حقیقت یہ تھی کہ اسے انسٹیٹیوٹ میں جاب مل گئی تھی، جس میں بشیر صاحب کی واقفیت کے ساتھ ساتھ اس کے تجربے کا بھی ہاتھ تھا۔ پہلے کوچنگ سینٹر کے مقابلے میں یہاں سیلری زیادہ تھی، مگر وہ بیک وقت دونوں جگہ پڑھا نہیں سکتا تھا کیونکہ دونوں کے اوقات کار ایک ہی تھے، لہٰذا اسے پرانی جگہ سے رخصت لینا پڑی۔ نتیجتاً آمدنی کا مسئلہ کسی حد تک وہیں آ کر اٹک گیا، جس میں کسی قدر اضافہ تو ہوا تھا مگر وہ ناکافی تھا۔ جان کیوں نکلی جا رہی تمہاری؟ بہزاد چچا نے بلایا ہے تمہیں یا کسی جلاد نے؟ ذرا اپنا چہرہ تو دیکھو آئینے میں، لگتا ہے ابھی ابھی کسی بھیانک خواب سے جاگی ہو تم۔ سونیا نے اپنی کتاب ایک طرف رکھتے ہوئے خاصی سنجیدگی سے اسے دیکھا، جو پچھلے 20 منٹ سے کمرے میں چکر پھیریاں کھا رہی تھی۔ اف سونیا آپی، مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ مجھے پاپا سے بہت ڈر لگ رہا ہے، اب کیا ہوگا؟ ہاتھ ایک دوسرے سے مسلتی ہبا اس وقت سخت وحشت زدہ نظر آ رہی تھی۔ ہونا کیا ہے؟ قتل ہوگا تمہارا، اور وہ بھی اپنے والد کے ہاتھوں۔ پاس بیٹھی رانیہ نے مزے سے کہا، چپ کر جاؤ تم۔ اس نے زٹ ہو کر کشن دے مارا تھا اسے۔ ہاں میں چپ کر جاتی ہوں، اور تم سر پکڑ کر روتی رہو۔ جب ٹیسٹ کی تیاری کا ٹائم تھا تو اس وقت تمہیں گوہر باجی کے نکاح کی تیاری سے ہی فرصت نہیں تھی۔ رانیہ نے طنزیہ انداز میں سلطاڑا۔ بس کر تو رانیہ، اب یہ سب کہنے کا کیا فائدہ؟ مسئلے کا کوئی حل ہے تو بتاؤ، سونیا نے سنجیدگی سے ٹوکا۔ آپ پاپا کو کنونس کریں نا سونیا آپی کہ میں نہیں پڑھ سکتی میڈیکل، میری بس کا روگ نہیں ہے یہ۔ دوسری باری بھی انٹری ٹیسٹ کلیئر نہیں کر سکی ہوں میں، اور جو ایف ایس سی کا دوسرا سال ریپیٹ کیا تھا وہ وقت الگ ضائع ہوا۔ افسردگی سے کہتی سونیا کے پاس ٹک گئی۔ اور تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ میرے کنونس کرنے کے منتظر ہوں گے نا کہ جو ہی میں کہوں گی وہ تمہاری جان بخشی کر دیں گے؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ محنت کر لو، اب رونے دھونے سے کیا ہوگا؟ سونیا تعصب سے سر ہلا رہی تھی۔ مگر میں کیا کروں، میرا انٹرسٹ نہیں ہے، اس کی کمزور سی آواز نکلی۔ تم سے دونوں بڑے بھائیوں نے میڈیسین پڑھا ہے، بہزاد چچا بھی ڈاکٹر ہے، تو پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ وہ تمہاری جان بخشی کر دیں گے؟ پڑھائی سے کیوں تمہاری جان جاتی ہے لڑکی؟ تم جیو گی کیسے؟ کیونکہ بہزاد چچا تمہیں بغیر پڑھے تو جینے نہیں دیں گے۔ سونیا ہاتھوں سے بالوں کو لپیٹ کر چوڑا بناتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے بھی تقلید کی۔ اف سونیا آپی، کچھ کرے نا، آپ کو جینے کی پڑی ہے جبکہ ادھر مرنے کی نوبت آ گئی۔ اس کا انداز اکتایا ہوا تھا۔ سونیا نے باہر نکلنے کا ارادہ تک کرتے اسے بغور دیکھا۔ دیکھو ہبا، بہزاد چچا تمہارے اچھے فیوچر کے لیے سب کر رہے ہیں تو اس میں برائی کیا ہے؟
کیا ہمارے بزرگوں کو ہماری زندگی کے فیصلے کرنے کا اختیار نہیں؟ تم ایک اچھے اسٹوڈنٹ ہو، بس انٹرسٹ نہیں لیتی اسٹڈیز میں، اسی لیے مارکس کم آتے تمہارے۔ اچھا، یہ سب چھوڑے اور یہ بتائے کہ اب میں پاپا کو کیسے فیس کروں؟ پلیز آپ میرے ساتھ چلیں، انہوں نے کب سے بلایا ہوا ہے مجھے۔ گھڑی پر نظر ڈالتے اس نے عجلت کا مظاہرہ کیا تو سونیا نے اسے گھورا۔ لڑکی، تم نے اپنے ساتھ ساتھ میری زندگی مشکل بنا دی ہے۔ سیاچن کا محاذ سر کرنے کے لیے تم کو میری گردن ہی پتلی نظر آتی ہے جو ہر بار مجھے گھسیٹ لیے جاتی ہو، اس لیے آتی ہوں میں کہ اس نے جواب کیا دینا تھا، بس چپ چاپ کھڑی رہی تو سونیا کو ترس آ ہی گیا۔ اچھا چلو، مگر دیکھو میں بولوں گی کچھ بھی نہیں، بس مورل سپورٹ کے لیے چل رہی ہوں۔ چپلے پاؤں میں پھنساتے ہوئے سونیا نے وارننگ دی تو اس کے چہرے کی رونق لوٹ آئی۔ تھینک یو سو مچ آپی، یو آر دی گریٹ۔ اس کے گلے سے لٹکتے ہوئے اس نے اظہار محبت کیا تو سونیا مسکرا دی۔ اچھا اب چلو، اسے ساتھ لیے چلی، تاہم بہزاد صاحب کے کمرے تک پہنچنے تک اس کی حالت ناگفتہ ہو چکی تھی۔ سونیا نے نگاہوں میں تسلی دی مگر وہ اندر داخل ہوتے ہوئے اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ کونے کی اسٹڈی ٹیبل پر رکھی کتاب کو بغور پڑھتے بہزاد صاحب نے آہٹ پر نظر گھما کر ان دونوں کی طرف دیکھا مگر پھر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کتاب بند کر دی۔ تو اس بار پھر ٹیسٹ کلیئر نہیں ہوا تم سے؟ اینک اتار کر ایک طرف رکھتے انہوں نے عدالت لگا لی۔ جی پاپا، اس نے نادم لہجے میں اعتراف کیا۔ ٹیسٹ اچھا نہیں ہوا تھا کیا، یا تم نے دھیان سے تیاری نہیں کی تھی؟ ان کے معمول کے لہجے میں آج سختی کے ساتھ کھپکی بھی تھی۔ تیاری تو اچھی تھی پاپا، مگر پتہ نہیں کیوں سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں اس سال تمہارا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کرانا چاہ رہا ہوں اور تمہارے یہ کرتوت ہے، کھیل کود ہنسی مذاق سب میں دل لگتا ہے تمہارا، نہیں لگتا تو پڑھائی میں نہیں لگتا۔ بچے یہ انداز نہیں ہوتے کچھ بننے کی، زندگی میں ترقی کرنے کے۔ حسب سابق وہ لیکچر دے رہے تھے، چھوٹے بھیا اور بڑے بھیا کی بار بھی ان کے ہی انداز اور یہی الفاظ تھے۔ اسے کچھ نیا پن نہیں محسوس ہوا تھا، تاہم سر شرمندگی سے جھکتا جا رہا تھا۔ یہ میری آخری وارننگ تھی، اب کی بار MD کلیئر کرنا ہے تمہیں، سمجھی؟ اور ہاں، اسی ہفتے میں نئے انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن کرا رہا ہوں اور اس بارے میں کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ اسے صاف صاف وارننگ دیتے ہوئے انہوں نے اینک اٹھا کر پہنتے سونیا کو بھی تنبیہی نظروں سے گھور کر کچھ بولنے سے روک دیا، جس کی سفارش پر پچھلی بار ہبا کے لیے گھر پر ہی ایک ٹیوٹر کا انتظام کیا گیا تھا، مگر اس بار بہزاد نے سارے راستے مسدود کر دیے تھے۔ وہ دونوں کمرے سے نکلی تو منہ لٹکے ہوئے تھے۔ ہبا نے تو باہر نکلتے رونا شروع کر دیا۔ سونیا سے ہمدردی سے اسے دیکھا۔ پاگل ہو کیا؟ بھلا اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ بہزاد چچا تمہاری بہتری اور بھلائی ہی کے لیے ایسا کرے بدھو، کمرے میں لا کر اسے بٹھاتے ہوئے پیار سے سمجھائی تھی۔ میں جانتی ہوں آپی، مگر مجھ سے نہیں ہو سکتے یہ سب منحوس ٹیسٹ پاس۔ ڈاکٹر بننے کے چکر میں کہیں پڑھ کر ذہنی مریضہ ہی نہ بن جاؤں میں۔ اس بار تو پھر 70% مارکس مل گئے تھے، اگلی بار تو شاید رزلٹ بھی نہ آئے۔ سوسو کرتے اس نے وسوخ سے کہا تو سامنے بیٹھی رانیہ چڑ گئی۔ تو پھر اس کے بعد اگلی سانس بھی نہیں آئے گی تمہیں می جان؟ رانیہ نے بیزاری سے دخل در معقولات کی تو وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ پھر یہ سونیا آپی کی تسلیہ تھی یا شاید وہ خود بھی زیادہ دیر رونا دھونا نہیں کر سکتی تھی، اس لیے چپ ہو گئی۔ اب اس کی روٹین پہلے سے کچھ زیادہ سخت ہو گئی۔ یونیورسٹی سے واپسی پر عموماً وہ ہارون کے آفس آتا اور وینڈرز کے واجبات وغیرہ لے کر وہیں سے ٹیوشن کے لیے روانہ ہوتا اور پھر سب سے آخر میں کوچنگ سینٹر پر اپنی ڈیوٹی انجام دے کر مغرب کے بعد یہ گھر پہنچتا تھا۔ اس شام بھی تھکا ماندہ گھر میں داخل ہوا تو اندر کمروں سے آنے والی خوش گپیوں کی آوازوں نے نائلہ کی آمد کی اطلاع دی۔ اس کی شادی کے بعد جب بھی وہ آتی گھر میں ایسے ہی چہل پہل ہو جاتی تھی۔ سجیلہ کی بھی آمد نائلہ کے آنے سے مشروط تھی۔ اس وقت بھی حاشر منصور کے ذہن میں سجیلہ کا خیال سخت حبس میں ٹھنڈی ہوا کے کسی خوشگوار جھونکے کی طرح در آ کے اس کی تھکن سمیٹنے کا سبب بنا تھا۔ کچھ لوگ زندگی کے کانٹوں بھرے راستے میں سایہ دار درخت کی مانند ہوتے ہیں، جن کی موجودگی سفر کی تھکان کو کچھ کم کر دیتی ہے، مگر یہ سب وہ سجیلہ پر ظاہر کر کے اسے جھوٹے خواب نہیں دکھا سکتا تھا۔ تو مصلحت ہی اسی میں تھی کہ اسے ہر ممکن حد تک نظر اندازی کیے رکھے۔ مصلحتی بھی کئی قسم کی ہوتی ہے، کبھی تو انسان تلخ سچائی اس لیے بھی ظاہر نہیں کرتا کیونکہ اسے اس دکھ کا احساس ہو جاتا ہے جو اپنی عزیز ہستی کو اس تلخ سچائی کے انکشاف سے ہوتا، اور کبھی اس لیے بھی کہ زخم کو ریزنے سے اس کے مندمل ہونے کا وقفہ بڑھ جانے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے۔ ایسی کتنی ہی مصلحتوں نے حاشر کے قدموں کو ٹھٹکا دیا تھا۔ السلام علیکم بھائی، شکر ہے آپ آ گئے، ہم کب سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ بنا آہٹ پیدا کیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اچانک سمرا کے کمرے سے برآمد ہونے والی نائلہ نے اس کی راہ روک لی۔ محبت سے کہتی اس کے کندھے سے آ لگی تھی۔
جبکہ اس کے عقب میں کھڑی سجیلا کے چہرے پر کچھ تھا جس نے حاشر کو چونکا دیا تھا۔ آج سجیلا نے ہمیشہ کی طرح مدھم مسکراہٹ سمیت اس کی جانب دیکھنے کے بجائے لب بھیج کر نگاہ پھیر لی تھی۔ ایک عجیب سی خفگی اور ایک انجانا سا تعصف اس کی آنکھوں سے چھلک رہا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو تم؟ اس نے کسی گہری سوچ سے نکل کر شفقت سے بہن کا سر تھپکا۔ بہت خوش، نائلہ نے چاہ کر جواب دیا، پھر یکدم پلٹ کر سجیلا کی طرف دیکھا۔ اتنی اچھی خبر سنائی آج سجیلا نے کہ میرا دل باغ باغ ہو گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بھائی، سجیلا کی بات طے کر دی ہے اس کے گھر والوں نے، اور ابھی رخصت ہو کر اسی ایریا میں آ رہی ہے جہاں میری سسرال ہے۔ نائلہ نے اس کے اور سجیلا کے دل کی حالت سے بے خبر مسرور لہجے میں اطلاع دی تھی، اور پھر چپاک سے کہہ کر کچن کی طرف بڑھ گئی کہ آپ کے پسندیدہ گلاب جامن لے کر آئی ہے یہ منہ میٹھا کرانے کے لیے۔ ایک منٹ رکیے، میں لے کر آتی ہوں۔ نائلہ کے جاتے ہی دونوں کے مابین ایک سکوت درایا تھا۔ دونوں جیسے کسی خلا میں کھڑا محسوس کر رہے تھے خود کو۔ مبارک ہو سجیلا، مجھے یقین ہے تم خوش رہو گی۔ اپنے چہرے پر پھیلتے نارسائی کے رنگ کو ایک شعوری مسکراہٹ سے مٹاتے ہوئے حاشر منصور نے چند سیکنڈز میں خود کو سنبھال لیا تھا۔ آپ کو بھی مبارک ہو، کیونکہ اب تو آپ بھی خوش ہوگے، اس کے دائیں جانب سے گزر کر دھیمے سروں میں کہتی سجیلا بیرونی دروازے کی سمت غائب ہو گئی۔ جس کے چہرے سے دکھ آیا تھا، محسن وہ میری آنکھ سے اوجھل ہوا نہ جب سورج تھا میرے سر پہ مگر رات ہو گئی۔ اس کے شاکی لہجے کی شکستگی حاشر منصور کے لیے بڑی کربناک تھی۔ اس نے گہری سانس بھر کر نظر اوجھل ہوتی سجیلا پر سے ہٹائی اور مڑ کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگا کہ اماں کے کمرے کے باہر کھڑی سمرا سے نگاہیں چار ہوئی، جس کے چہرے پر اپنے ماں جائے کے لیے کرب تھا، رنج تھا۔ ابھی بھی وقت ہے حاشر، تم کہو تو میں اماں سے بات کروں۔ سمرا لپک کر اس کے قریب آئی، سرگوشی میں سوال کیا۔ ضرور کرے، ان سے کہیے گا شادی پر کوئی اچھا سا تحفہ دے، آخر کو وہ لوگ برسوں ہمارے ہمسائے رہے، بہت حق ہے ان کا۔ مٹھائی کا ڈبہ اٹھا کر لاتی نائلہ کو دیکھتے اس کا لہجہ پرسکون تھا اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے چند لمحوں میں خود کو سنبھال لیا تھا۔ صبر کرو ہبا، پہلے ان بزرگ کو گزرنے دو۔ رانیہ نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر پیچھے کھینچا تھا، جو گرمی کی شدت کے باعث بجلد گلاس ڈور دھکیل کر اندر داخل ہونا چاہی تھی کہ اچانک ایک عمر رسیدہ شخص اس کی سائڈ سے نکل کر اس سے پہلے دروازے سے داخل ہو گیا۔ ویسے جو ان بزرگ کی عمر ہے نا، انہیں کافی پہلے اس دنیا سے گزر جانے چاہیے تھا۔ خود کو ایمرجنسی بریک لگانے پر اس کی زبان کی بریک فیل ہو گئے تھے۔ کیا ہو گیا ہبا، اتنی سی بات پر کسی کو بددعائیں دیتے ہیں بھلا؟ رانیہ نے اسے گھورا۔ تو کیا توپ سے داغے جانے کا انتظار کیا جاتا ہے اس کام کے لیے؟ ہبا نے شرمندہ ہوئے بغیر غضبناکی سے سوال کیا۔ ایک تو رانیہ اسے بھری دوپہر میں زبردستی سپورنگ انسٹیٹیوٹ میں گھسیٹ لائی تھی، اس پر مستزاد تائیں ابا کی گاڑی کا اے سی بھی کام نہیں کر رہا تھا، اس کا موڈ سخت خراب تھا۔ ایسے میں جب وہ بلا تاخیر فل ایئر کنڈیشن انسٹیٹیوٹ میں داخل ہونا چاہ رہی تھی، اس عمر رسیدہ شخص کی یہ حرکت اس کے بڑا کٹنے کا سبب بنی۔ اچھا بھائی چپ کر جاؤ، صرف 5 منٹ کا کام ہے ہمیں یہاں، تم تھوڑی دیر کے لیے سکون سے کیفیٹیریا میں بیٹھو، میں ابھی واپس آتی ہوں۔ رانی نے ضد ہو کر کہا تو منہ پھلا کر اس جانب دیکھنے لگی جہاں کیفیٹیریا کا بورڈ نظر آ رہا تھا۔ اب چاہے جو ہو جائے رانیہ، میں نے بتا دیا ہے کہ میں ایک بار پھر انٹری ٹیسٹ نہیں دوں گی، بس میں لے رہی ہوں اس سال بی ایس سی میں ایڈمیشن۔ اس نے سارا غصہ رانیہ پر نکالا تھا جو آج بہزاد صاحب کے کہنے پر اسے انسٹیٹیوٹ میں لے آئی تھی تاکہ اگلے میڈیکل انٹری ٹیسٹ کی کوچنگ کے لیے معلومات لے سکے۔ حد ہو گئی ہے، میرے ساتھ کی سب کلاس فیلوز یا تو بی ایس کر چکی ہے یا شادی، اور یہاں میری زندگی کو ایک امتحان بنا کر رکھ دیا میرے پیرنٹس نے، جس میں رومان نام کا کوئی چیپٹر ہی نہیں۔ وہ رانیہ سے مخاطب تھی۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ایک ڈاکٹر کی بیٹی اور 2 ڈاکٹر بھائیوں کی بہن ہو کر یہ حال ہے تمہارا۔ تو یہ قانون کی کس کتاب میں لکھا ہے کہ ڈاکٹر کے سب بچوں کو میڈیسین ہی پڑھانا چاہیے، اور وہ بھی اس طرح گن پوائنٹ پر؟ اس نے تیوری پر بل ڈال کر سوال کیا تو رانیہ بھی چڑ گئی۔ تمہاری انہی باتوں کا گھر کے بچوں پر بھی برا اثر پڑ رہا ہے، تمہارے دیکھا دیکھی اب زید بھی پڑھائی سے بدکنے لگا ہے، تم جیسی پھوپھی کے زیر سایہ رہنے کا نتیجہ ہی ہے۔ رانیہ نے بری طرح لپٹایا تھا جس کی وجہ سے وہ اور بھنا گئی۔ چلو اب یہ کریڈٹ بھی مجھے ہی جائے گا، یعنی کہ حد ہو گئی ہے، بس اب ڈیزل کی قیمتیں بڑھانے کا الزام لگانا رہ گیا ہے مجھ پر، وہ بھی لگا دو۔ کمال ہے، رانیہ کے الزام تراشی پر چٹک کر بولی تھی۔ اب اگر زید کا انٹرسٹ نہیں ہے انجینئرنگ میں تو کیوں بھیا اس پر پریشر ڈال رہے؟ کوئی تک ہے بھلا اس میں؟ پیاری ہبا، اس ٹاپک پر گھر جا کر بات کریں گے، فی الحال تم یہاں کیفے میں بیٹھو، میں آتی ہوں، رانی نے صبر کا گھونٹ بھر کر کہا تھا۔ وقت ہی ضائع ہوگا تمہارا، میں نے کہا ہے نا کہ میں مزید کوئی امتحان نہیں دوں گی۔ اور رانی کا راستہ روک کے کھڑی بحث کر رہی تھی کہ عقب سے کسی نے بہت شائستہ لہجے میں مخاطب کیا، ایکسکیوز می،
آپ پلیز کہیں بیٹھ کر بات کر لے، راستہ ہے۔ تو پھر آپ بھی اپنا راستہ ناپے، یہاں کیوں کھڑے؟ ایڑیوں کے بل مڑ کر انتہائی بد اخلاقی سے جواب دیتی ہبا بساط سامنے کھڑے حاشر منصور کے ماتھے پر شکنے لانے کا سبب بنی تھی، جو اپنے سینئر ہاشمی صاحب کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ کہ وہ حاشر سے مخاطب نہیں تھی، مگر اسے ساتھ کھڑے ہاشمی صاحب کے لیے ہبا کا گستاخ انداز بہت ناگوار گزرا تھا، جو وہ اپنی نظر کی اینک اٹھا کر ماتھے پر رکھتے ہوئے کچھ کہنے ہی لگے تھے کہ سوری سر، ہم بس جا ہی رہے تھے۔ رانیہ نے ایک دم سٹپٹا کر التجائی لہجے میں کہہ کر بات سنبھالی تھی۔ سامنے کھڑے شخص کے کشیدہ تیور اسے شرمندہ کر گئے، ساتھ ہی ہبا کی بھی ایک جانب کھینچا اور ان دونوں کو اس تنگ کوریڈور سے گزرنے کا راستہ دیا۔ اس وقت ہبا کے موڈ سے کوئی بعید نہ تھا کہ وہ اپنا غصہ اس اجنبی پر ہی نکال دیتی، اس لیے رانیہ اسے گھسیٹ کر کوریڈور کی پرلی جانب لے گئی۔ مجھ پر یا دوسروں پر رعب جمانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہبا۔ اب اگر تم نے ایک لفظ مزید کہا تو میں چچا کو فون کر کے کہہ دوں گی کہ تم اور کسی سے نہیں، خود ان سے پڑھنا چاہتی ہو، سمجھ میں آیا؟ پھر نمٹتی رہنا اپنے پاپا سے۔ رانیہ کا پارا ایک دم ہائی ہوا، جس پر خفگی سے اسے دیکھتی پیر پٹک کر کیفے کی طرف آ گئی۔ رانیہ سے کچھ بعید بھی نہ تھی، وہ ایسا کر بھی سکتی تھی، نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے گہری سانس بھر کر کچھ سوچا اور خود کو ایک بار پھر ٹیسٹ دینے کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنے لگی۔ اس دوران اس نے دیکھا وہ اجنبی ایڈمن آفس کے پاس کھڑا کسی سے محو گفتگو تھا۔ لمحے بھر کے لیے ان دونوں کی نگاہیں ایک دوسرے سے ٹکرائی تھی۔ ہبا کو اپنی ذرا دیر پہلے والی بد اخلاقی یاد آئی، جس کا عکس ابھی تک اس اجنبی کے چہرے پر تھا۔ خفت نے اسے آ گھیرا، جس کا نوٹس نہ لیتے ہوئے حاشر نے ایک طائرانہ نظر اس پر ڈالی اور پھر اپنی کلاس کی طرف چل دیا۔ تاہم کوریڈور کا موڑ مڑنے تک اسے اپنی پشت پر دو آنکھوں کا ارتکاز محسوس ہوتا رہا تھا۔ سجیلا کی شادی کی خبر ہارون اور عمر تک بھی پہنچ گئی تھی، انہیں ہی سارے ایونٹس آرگنائز کرنے تھے، اس لیے گھر پر رہنا آسان نہیں تھا۔ نائلہ شادی کی تیاریوں سے لے کر تمام فنکشنز کے لیے میکے آ گئی تھی۔ آخر اس کی عزیز سہیلی کی شادی تھی، سمرا آپا کی شاکی اور نائلہ کی مسرور نظریں اس کے لیے تو دونوں ہی امتحان ثابت ہو رہی تھی۔ سو اپنی ساری تھکن لے کر زوج ویڈنگ پلانر کے آفس چلایا تھا۔ یہاں ان دونوں نے اس کا بہت بھرم رکھا، حتیٰ کہ عمر نے بھی اپنی شوق زبان کو تالو سے لگا لیا۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ خود اسے بھی دل سے اس بات کا سخت قلق تھا، جانتا تھا کہ حاشر کے لیے سب سہنا بہت آسان نہیں۔ سو خاموشی سے اس کا کندھا تھپک کر افسردگی سے مسکرا دیا۔ تو واقعی شیر ہے میرے یار، قسمت کو شکست دینے کا یہ بھی تو ایک طریقہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ٹوٹنے نہ دے۔ ہارون نے اداس مسکراہٹ والی گہری نظر حاشر کے چہرے پر جمائی تھی، جو اپنے اندر ہزار طوفان سمیٹے پرسکون بیٹھا تھا۔ تو جیسے ان دونوں کا مقروض ہو گیا، اس کے دوست اس کے غم میں غمزدہ تھے۔ میرے خیال میں اب تم لوگوں کو اپنے کاموں پر توجہ کرنا چاہیے، میں بھی اب چلتا ہوں۔ ایک دم وہ کندھے جھٹک کر اپنے مخصوص ٹھہرے ہوئے مضبوط لہجے میں بولتا اٹھ کھڑا ہوا تو وہ دونوں بھی لب بھیج گئے۔ کیا آج نہیں آؤ گے؟ ہارون نے سب کچھ جانتے ہوئے اسے آزمایا تھا۔ نہیں، انفیکٹ آج مجھے ایکسٹرا کلاس پڑھانی ہے، میں چلتا ہوں، نہیں تو دیر ہو جائے گی۔ دھیمی مسکراہٹ سمیت تو بولا، تو نہ چاہتے بھی اس کی مسکراہٹ اس کے بھرم کی ردا چاک کر گئی، اور دیر تو واقعی ہو گئی تھی۔ ہارون اور عمر نے اس کو جاتے ہوئے دیکھ کر سوچا تھا، مگر وقت بھی کبھی ٹھہرا ہے، آخر گزر ہی جاتا ہے، اور اس کا سیل روا اپنے ساتھ بہت کچھ بہا لے جاتا ہے، ریت پہ بنے تمام نشان مٹاتے ہوئے، اور کچھ نشانوں کا مٹ جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ تم نے دیکھے کبھی درد کو سہتے ہوئے لوگ، بھیگی آنکھوں سے سب اچھا ہے کہتے ہوئے لوگ، کوئی منزل ہے نہ رستہ ہے نہ امید نہ آس، وقت کے دھارے میں بے طرح سے بہتے ہوئے لوگ۔ ہبا نے ایک بار پھر ٹیسٹ کی تیاری شروع کر دی تھی، جس کے لیے اسے باقاعدگی کے ساتھ انسٹیٹیوٹ بھیجا جاتا تھا، جہاں آتے جاتے روز حاشر سے اس کا سامنا ہوتا، مگر دونوں ہی اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ وہ ایک دوسرے کی موجودگی کے عادی ہوتے چلے گئے۔ دونوں کی کلاسز ایک ہی ٹائم پر آف ہوتی تھی، عموماً وہ ایک ساتھ ہی پارکنگ کی طرف جاتے، اور پھر وہاں سے ہبا گھر سے آنے والی کار میں اور حاشر اپنی بائک پر اپنے اپنے راستے چل دیتے۔ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا کہ اس کے انٹری ٹیسٹ سے ٹھیک ایک ہفتے پہلے گوہر آپی کا ویزا آنے کی وجہ سے ان کی شادی کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ حد ہوتی ہے ظلم کی۔ آپ دیکھ رہی نا سونیا آپی کہ سب کیسے مزے سے گوہر آپی کی شادی کی تیاریاں کر رہے، شاپنگ کر اور مجھے اس بورنگ بیرک جیسے انسٹیٹیوٹ میں روز سر کھپانے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ شادی تیاریوں کی وجہ سے آج کل کوئی گاڑی فارغ نہیں ہوتی تھی، جس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی ہبا کو پک اینڈ ڈراپ دیتا تھا، جس میں دیر سویر بھی ہو جاتی تھی۔ اس روز بھی گھر سے کوئی آ نہیں سکتا تھا، اس لیے عین وقت پر سونیا کو اسے پک کرنے کا کام سونپا گیا، تو اس لیے وہاں پر پہنچنا ممکن نہ رہا۔ ٹریفک کی وجہ سے مزید دیر ہو گئی۔ باہر کھڑے انتظار کرتے کرتے جب وہ تھک گئی تو اندر لابی میں آ کر بیٹھ گئی۔
जहाँ कुछ और लोग भी बैठे हुए थे। चूंकि उसके सेल की बैटरी डाउन हो गई थी, इसीलिए वक्त गुजारना और भी मुश्किल हो गया था। ऐसे में जो ही उसे सोनिया अंदर आती नजर आई, वो तीर की तेजी से उसकी तरफ बढ़ी और सोनिया तक पहुंचने से पहले उसके गिले शिकवे शुरू हो गए थे। आवाज़ उस पे मामूली इतनी ऊंची थी कि फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियों से नीचे उतरते हाशिर की समाअतों ने उसकी बात सुनी तो बेख्याली में वो उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। किसी को फिक्र नहीं है मेरी, देख लिए होता है मेरे साथ। अब मैं फिर टेस्ट क्लियर ना कर सकी तो सारा कसूर मेरे खाते में लिखा जाएगा। वो रूठे हुए लहजे में शिकवा गुना थी। अब टेस्ट क्यों नहीं पास कर सकोगी तुम, जबकि बहजाद चचा और चची ने तुम्हें सारे हंगामों से दूर किया हुआ है। उसूलन तो इस बार तुम्हें मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हासिल कर ही लेना चाहिए। सोनिया ने उसकी दुहाइयाँ सुनकर मुस्कुराहट दबाई और संजीदगी से सवाल किया, वही तो, अब आप खुद सोचे, मेरे एग्जाम्स के दिनों में ही क्या घर के सारे इवेंट्स रखना जरूरी होते हैं, जब और सब मजे कर रहे, खुशियां मना रहे, और तो मैं ये जान को वबाल इम्तिहान क्यों दूं। वो सख्त कबीदा खातिर थी। बस चंद सालों की बात है बा, फिर इंशाअल्लाह तुम डॉक्टर बन जाओगी, एक अच्छा करियर होगा तुम्हारा, सोसाइटी में एक मुकाम होगा। अब अच्छे मुस्तकबिल के लिए इंसान को कुछ कुर्बानियां तो देना पड़ती है ना। सोनिया ने उसका गाल थपकते हुए रसान से समझाया। हाँ तो कुर्बानियां तो वो देना जिन्हें शौक है मुझे डॉक्टर बनाने का। ये खूब है कि आंखें किसी और की, ख्वाब किसी और के, मगर उन्हें शर्मिंदा ताबीर करने के चक्कर में बिला वजह हिबा बहजाद को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। हिबा का बस नहीं चल रहा था, आंसू से रोना शुरू कर दे। बात ही से ऐसी की थी कि सोनिया को हंसी आ गई, जबकि चंद कदमों के फासले से अकब में आते हाशिर मंसूर ने उसकी बात सुनकर सोचा, कैसा अजीब सेटअप है ये हमारे माशरे का, कि ऐसा इंस्टीट्यूट जिसमें डॉक्टर बनने की काबिलियत और ख्वाहिश ही नहीं, उसे किसी न किसी तरीके से डिग्री दिलवा दी जाती है। जबकि कितने ही ज़हीन तालिब इल्म पैसा ना होने की वजह से ना अच्छी तालीम हासिल कर पाते, ना कोई बाइज़्ज़त पेशा मुंतखब कर सकते। उसे एकदम अपना FSC रिजल्ट याद आया तो एक और टूटे ख्वाब की कचियाँ आंखों में चुभती महसूस हुई। ऐसे में पार्किंग लॉट से निकलती ब्लैक स्विग में बैठी हिबा बहसात के नाराज चेहरे पर पड़ती बिला इरादा नजर को मोड़ते हुए वो बाइक स्टार्ट करके मतलूबा रोड की तरफ बढ़ गया। खिड़कियां बंद के कभी चुभते बहुत है, जख्म जो दिखते नहीं दुखते बहुत है। इन चंद हजारों की ट्यूशन से तुम्हारा मसला हल होने वाला नहीं आशिफ, तुम्हें एक मुस्तकिल जॉब मिलना चाहिए। आज कई दिन बाद वो फिर हारून और उमर के ऑफिस में मौजूद था। अब तो अक्सर ही बशीर अंकल से बकाया जात की अदायगी के लिए भेज देते थे, जिसके एवज वो एक माकूल रकम भी उसके हाथ पर रखते, जिसे ना चाहते भी कुछ रद्दोकत के बाद उसे कबूल करना ही पड़ता। पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से बशीर अंकल का दिया हुआ मुआवजा उसकी बाइक के फ्यूल के काम आ जाता था। मास्टर्स के फाइनल रिजल्ट के बाद देखता हूँ कुछ। हारून की बात पर उसने गहरी सांस भरकर कहा। एक फैमिली जिनके 4 बच्चों को वो ट्यूशन दिया करता था, वीजा मिलने पर अचानक बैरून मुल्क जा रहे थे। आज उसे बुलाकर उन्होंने उसका मुआवजा देने के साथ ये खबर भी सुनाई तो कुछ फिक्रमंद हो गया। हारून और उमर से कुछ छुपाना उसके लिए कभी भी आसान नहीं रहा, सो मसला बयान कर डाला। क्यों ख्वार है मेरे भाई, अपनी लुक्स देख, हाइट देख, अच्छा भला तुम्हें वो यूनिवर्सिटी वाली मायरा निजामी ने अपने पापा की एड एजेंसी के लिए मॉडलिंग की ऑफर दी थी। उसने कबूल कर लिया होता तो आज लाखों में खेल रहे होते तुम। उमर ने उसकी कोताही गिनवाई। अम्मा के नज़दीक नाजायज कमाई है, मॉडल को भी वो किसी पेशावर औरत की तरह बेइज्जत समझती है। उसने मोतदल अंदाज में जवाब दिया। उसके अंदाज से पता चल रहा था कि उसे अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं था। तो गरीब की भी कोई कौन सी इज्जत है हमारे माशरे में। हारून ने संजीदगी से अपने ख्यालात का इजहार किया। बात समझो हाशिर, तुम अपनी पर्सनैलिटी की वजह से एक अच्छे मॉडल बन सकते हो, इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हो, मगर तुम्हारी माँ के नज़दीक तो हर काम हराम है। इस हराम हलाल के चक्कर में तुम्हारी जिंदगी हराम कर दी उन्होंने। उमर को अपनी फर्राटे भरती जुबान पर कतन काबू नहीं था। बात ही उसने ऐसी की थी जिस पर हाशिर ने उसे सख्त नजरों से देखा था। हराम हलाल अल्लाह ने डिसाइड किया है, अम्मा ने नहीं, रूखे लहजे में जवाब दिया। वही तो मैं कह रहा हूँ कि इस सिलसिले में अम्मा से क्यों फतवा ले रहे हो, वो कोई मुफ्ती है। उमर ने हंसकर अपनी बात पर जोर दिया। हर इंसान का दिल एक मुफ्ती होता है। बहरहाल असल बात तो यह है कि काम मेरे मिजाज से मेल नहीं खाता। मैं ऑफिस जॉब ढूंढ रहा हूँ। उसने गोया ये बाब ही बंद करते हुए अपना फैसला सुनाया थे। ओके, फिर यूं करो कि तब तक मेरे साथ इवेंट वीडियोस बनाना शुरू कर दो, या फिर वीडियो एडिटिंग कर लिया करो। हारून ने मशवरा दिया। सॉरी, ये काम भी मेरे मतलब के नहीं। इस बार उसके संजीदा चेहरे पर मुबहम मुस्कुराहट उभर आई। क्यों, क्या इस पर भी अम्मा से फतवा ले रखा है। उमर ने हंसकर उसे छिड़ा तो उसे सुधर जाओ कहती नजरों से देख कर रह गया। फिर तो इस मसले का एक ही हल है मेरे भाई, कि तुम किसी अमीर कबीर लड़की से लव मैरिज कर लो, जिसके अब्बा का जाती कारोबार हो। बस फिर क्या है, नौकरी बमा छोकरी।
حاصل ہوتے ہی تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ ہارون کے دماغ کی پٹاری سے ایک اور مشورہ برآمد ہوا تھا جس پر اس نے ماتھے پر بل ڈال کر اسے دیکھا۔ کر ہی نہ لے حاشر منصور کسی لڑکی سے لو میرج؟ ارے موصوف نظر اٹھا کر کسی کو دیکھیں گے تو لو میرج کی نوبت آئے گی نا۔ یہ تو اپنی اماں کے کہنے پر گھر سے ہی نیت باندھ کر نکلتا ہے۔ عمر نے ہارون کی بات پر کہکا لگا کر کہا تو سنجیدہ ہو گیا۔ تو نیت توڑ لینے پر کیا گارنٹی ہے کہ قضا سجدے معاف ہو جائیں گے؟ اس کا سوال کھرا تھا مگر عمر شرمندہ ہونے کے بجائے ڈٹائی سے سر کو نفی میں جنبش دیتے ہوئے بولا، شروع ہو گیا تمہارا فلسفہ۔ تمہارا کچھ نہیں بننے والا میرے بھائی، قطعی ہوپ لیس کیس ہے تمہارا۔ تمہیں میری فکر میں دبلا ہونے کی ضرورت نہیں، لہٰذا تم اپنے بیس لیس مشورے اپنے پاس رکھو۔ اس نے کھردرے پن سے جواب دیا، اور اس سے پہلے کہ عمر اس کی بات کا جواب دیتا ہارون کے سیل پر آنے والی ظفر کی کال کی وجہ سے وہ دونوں ہی چپ ہو گئے۔ کیا بات ہے یار، اب کیا ہوگا؟ چند سیکنڈز بات کر کے ہارون نے رابطہ منقطع کیا اور سر ہاتھوں میں تھام لیا تو ان دونوں نے فکر مندی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ کس کا فون تھا؟ ان دونوں نے بیک وقت ہارون سے استفسار کیا مگر وہ جواب دینے کے بجائے سر نفی میں ہلانے لگا۔ کچھ منہ سے پھوٹو بھی، کیا قوت گویائی سلب ہو گئی تمہاری؟ عمر نے بے صبری سے اس کا کندھا ہلایا تو ہارون نے تپی تپی نظروں سے اسے دیکھا۔ کبھی تو کچھ اچھا بھی منہ سے نکال لیا کرو فضول انسان، یہ کام بھی ہو جائے گا کسی دن، فی الحال تم بکو کہ ہوا کیا ہے؟ عمر پر اس کی نظروں کا خاک اثر ہوا۔ کل کے ایونٹ پر ظفر نہیں آ رہا، اس کے ابا کا ایمرجنسی میں آپریشن کرنا پڑ رہا ہے، ان کے پتے میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، ہارون نے درد بھری آواز میں بتایا۔ لو جی، ہو گیا بیڑا گرک، اب فوٹو شوٹس کون کرے گا؟ خبر ہی ایسی تھی کہ عمر کی شوخی بھی ہوا ہو گئی، تو اس میں اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ تم لوگ علیم کو بلا لینا، وہ بھی تو اسٹینڈ بائی پر ہوتا ہے۔ حاشر نے ان دونوں کو یوں منہ لٹکائے دیکھ کر رسانی سے مشورہ دیا۔ علیم ایک ہفتے کے لیے شہر سے باہر گیا ہوا ہے، ہارون نے پریشانی کی وجہ بتائی۔ تو بھی کیا ہوا، تم دونوں تو ہو نا یہاں، مگر مجھے تو کل ایک انگیجمنٹ پارٹی کا ایونٹ آرگنائز کرنا ہے، کیٹرنگ وغیرہ سمیت۔ اکیلے عمر کیسے کرے گا ویڈیو اور اسٹل فوٹوگرافی کو ہینڈل؟ ہارون نے فکر مندی کی ایک اور وجہ بتائی تو اس نے بھویں چکا دی۔ تو پھر اب کون جائے گا میرے ساتھ؟ میں تو اکیلے نہیں کرنے والا ہے سارا کام۔ عمر نے صاف ہری جھنڈی دکھائی تھی، پھر ایک دم ان دونوں کی آنکھیں بیک وقت ایک ہی سوچ کے ساتھ اس کی طرف اٹھی۔ حاشر نے اپنی طرف اٹھنے والی مدد طلب نظروں کو دیکھا مگر اس سے پہلے وہ کچھ کہہ پاتا ہارون نے کہہ دیا، حاشر میرا جگری یار جائے گا تمہارے ساتھ، آخر مشکل وقت میں دوست ہی دوست کے کام آتا ہے۔ ہارون نے بانچھیں پھیلا کر خوشامدی لہجے میں کہا۔ حاشر کے کندھے پر تھپکی تھی، مگر مجھے نو اگر مگر، بس تمہیں کل ہی آنا ہوگا حاشر، نہیں تو پھپھا جی ہم دونوں کے سر اتار کر رکھ دیں گے۔ ان کے منع کرنے کے باوجود ہم نے علیم کو ایک ہفتے کے لیے آف دے دیا تھا۔ عمر نے اصرار کرتے ہوئے چارکی سے ایک اور مسئلہ بتایا تو اس کے لیے انکار کے سب راستے بند ہو گئے۔ تم لوگ بھی نا، اب کیا کہوں میں تمہیں، آخر تم انکل کی بات مانتے کیوں نہیں ہو؟ اس نے ہلکی سی خفگی سے دونوں کو دیکھا۔ کل سے مان لیں گے، آج تو ہاں کر دے بھائی۔ عمر نے چہرے پر مسکینیت طاری کرتے ہوئے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ اب یہ ہارون اور عمر کی دوستی کا مان تھا یا بشیر انکل کے بہت سے احسانات جنہوں نے اسے خرید رکھا تھا؟ وہ انکار نہیں کر سکا۔ یہ جانتے ہوئے اماں کو یہ کام بالکل پسند نہیں تھا، خود اسے بھی اس پروفیشن میں کبھی دلچسپی نہیں رہی، مگر ہارون اور عمر کی سنگت کے باعث اسٹل فوٹوگرافی کو کافی بہتر کر لیتا تھا۔ واٹ، تمہارا دماغ تو درست ہے عمر، یہ کس قسم کا فوٹو شوٹ ہے؟ عمر نے اسے کپل کے فوٹو شوٹ کے بارے میں تفصیل بتائی تو بری طرح بتکا۔ ہارون کی ہدایت پر شام کو کوچنگ کی کلاسز چھوڑ کر وہ مہمانوں کے آنے سے 1 گھنٹہ پہلے شادی کی وینیو پر پہنچا تھا جہاں عمر اس کا منتظر تھا۔ بھائی میرے، یہ فوٹو شوٹ ہے، کوئی عام نہیں کہ اس کی 10-15 قسمیں ہوگی۔ آج کل اسی قسم کا فوٹو شوٹ ہوتا ہے شادیوں میں، ہر کپل خود کو کسی مووی کی ہیرو ہیروئن کی طرح سنیمیٹک اسٹائل میں شوٹ کروانا چاہتا ہے۔ عمر نے بدتیسی کی نمائش کرتے ہوئے اطمینان سے معلومات فراہم کی۔ تم اپنی بک بک بند کرو، نہیں تو میں تمہیں ہی شوٹ کر دوں گا، اور پکڑو یہ کیمرہ، مجھ سے نہیں ہوگا یہ۔ عالم تیش میں اس نے عمر کو جھڑکا اور اس کے ہاتھ میں زبردستی کیمرہ تھمایا۔ اگر اسے کل ہی پتہ چل جاتا کہ عمر اسے کیا کام لینے والا ہے تو وہ اسی وقت منع کر دیتا۔ در حقیقت اس نے عرصہ وہ خاندان والوں کی شادیوں میں جانا چھوڑ رکھا تھا، کہیں سے بھی دعوت نامہ آتا اماں اور بہنیں چلی جاتی تھی۔ کچھ تو اس کی روٹین ہی ایسی ہو گئی تھی، مصروفیات بہت زیادہ تھی، کچھ اس کا دل بھی نہیں لگتا تھا رشتہ داروں میں۔ ابا کے انتقال کے بعد جس طرح ان سب نے حاشر اور اماں سے نگاہیں پھیری تھی وہ بھول نہیں پاتا تھا۔ نائلہ کی شادی انہوں نے بہت سادگی سے کی تھی، اس لیے بھی اسے شادی دیگر تقریبات کے ان نئے رجحانات کا علم نہیں ہو سکا تھا۔ ارے میرے بھائی، کل تو تم نے ہی حامی بھری تھی مدد کی، تب تم کیسے مکر سکتے ہو؟ عمر کو اس کے تیور دیکھ کر لینے کے دینے پڑ گئے۔
مجھے پتا ہوتا کہ تم مجھے اس فضول کام میں لگاؤ گے تو کبھی یہاں نہ آتا۔ وہ کچھ دھیما پڑتے مرہم لہجے میں بولا، مگر اب تو آ گئے ہو نا میرے یار۔ دیکھو مرد کی ایک زبان ہوتی ہے، سوچو ذرا میں اس وقت کہاں سے فوٹوگرافر کا انتظام کروں گا۔ عمر وہاں سے ہو کر منتوں پر اتر آیا تھا۔ یہ غلط بات ہے عمر، تمہیں میرے مزاج کا اچھی طرح اندازہ ہے، پھر بھی تم نے مجھے یہاں بلایا۔ اسے چھوتے بولا تو عمر نے اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ یہ دیکھو میرے جڑے ہوئے ہاتھ، حاشر منصور، میرے ابا کی، میرے دادا کی، بلکہ پورے خاندان کی توبہ، جو آئندہ تمہیں کیمرے کی شکل بھی دکھاؤں، مگر کیا تم صرف آج کے کچھ گھنٹوں کے لیے اپنی اماں کے اقوال زرعی اس وینیو سے باہر رکھ کر نہیں آ سکتے میرے بھائی؟ عمر نے التجائی انداز اختیار کیا، مگر بات ہی ایسی تھی کہ اسے مزید غصہ آ گیا۔ کرتے رہو تم یہ فضول باتیں، میں جا رہا ہوں۔ اچھا بھائی معاف کر دے مجھے، آئندہ میں اماں کی شان میں ایک لفظ نہیں کہوں گا، بس تم یہاں سے جانے کی بات مت کرنا۔ عمر لجاجت سے کہتا اس کے پیچھے لپکا تھا۔ دیکھ میرے یار، یہ ڈاکٹر بہزاد صاحب کی فیملی کی تیسری شادی ہے جس کے سارے ایونٹس ہمیں ارینج کرنے کو ملے ہیں۔ اتنا پسند ہے انہیں ہمارا کام، پھپھا جی کی ساکھ کی خاطر سے ہی۔ میری بات مان جا بھائی، اور آج کا فوٹو شوٹ کروا دے، میں فہد کو تیرے ساتھ بھیج دیتا ہوں، ڈائریکشن ساری وہ دے دے گا، تم بس فوٹو شوٹ کرنا۔ اسے کیمرے کی اتنی اچھی نالج نہیں ہے، جبکہ تمہاری کھینچی ہوئی فوٹوگرافس تو منہ سے بولتی ہے، مگر اب تم اپنے منہ سے کچھ مت بولنا۔ کوئی ضرورت نہیں اس چاپلوسی کی، مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ اس کے غصے کا دمخم تھوڑا کم ہو گیا تھا۔ عمر کے آفر کسی حد تک قابل قبول تھی، کچھ مجبوری بھی تھی اس کی، ویسے 11ویں گھنٹے میں اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ بشیر انکل کی ساکھ اور ہارون سے کی ہوئی بات نبھانے کی خاطر اسے بددلی سے صحیح راضی ہونا ہی پڑا۔ تم پانی میں نہیں، میں پریشانی میں ہوں اس وقت بھائی میرے۔ وقت پڑنے پر تو گدھے کو بھی باپ بنایا جا سکتا ہے، تو پھر تم تو انسان ہو۔ عمر نے اسے نرم پڑتا دیکھ کر شاید سے فکرہ کسا تو اسے قہر آلود نظروں سے گھور کر رہ گیا۔ اس موسم میں وینیو پر لائٹ کلر تھیم ہی اچھی لگنا تھی۔ بہت اچھا ہوا کہ گوہر باجی نے میری بات مانتے ہوئے ڈل گولڈن اور وائٹ کلرز ہی ڈن کیے ہیں۔ بینکویٹ ہال میں داخل ہوتے ہی ہبا نے ڈیکور کو دیکھ کر ستائشی لہجے میں رائے زنی کی، جسے دیکھ کر اس کا دل باغ باغ ہو گیا تھا۔ یہ تو ہے، رانیہ اس سے متفق تھی۔ اب دیکھو نا، میری طرح یہ سارا ارینجمنٹ بھی کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ تفاخر سے گردن اکڑاتے اس نے شوخی سے کہا تھا، بس کر دو ہبا، کبھی تو خود ستائشی سے باہر بھی آ جایا کرو۔ اس بار رانیہ سے اتفاق کی رائے نہ ہو سکا تھا۔ بے ساختہ سے ٹوکا، اسے خود ستائشی نہیں، خود شناسی کہتے ہیں پیاری رانیہ۔ یہ ہبا بہزاد کی شخصیت ہے جس کی آئینہ ہی نہیں، ہر آنکھ بھی تعریف کرتی ہے۔ ہال کی انٹرنس میں لگے شفاف آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے مزے سے بول رہی تھی، اف کسی دن اپنی اس خوش فہمی کے ہاتھوں فوت ہو جاؤ گی تم۔ رانیہ نے سر پیٹتے ہوئے اسے گھورا، جو سلور اور سفید موتیوں کے نازک کام والے لائٹ گرین گاؤن میں ملبوس، نازک نگینوں والی سلور جویلری اور حسین میک اپ میں واقعی بہت جاذب نظر لگ رہی تھی۔ خود تو قدرت نے بھی اسے سہانا روپ دے رکھا تھا، کچھ وہ خود کو سنوارنے کے گر سے بھی کما حق کا واقف تھی۔ اور تم جل جل کر۔ رانیہ کی بات پر وہ دل کھول کر ہنسی تھی کہ اتنے میں سونیا اندر آئی۔ چلو رانیہ، اور خاص طور پر ہبا، تم سب سے پہلے تم لوگ چل کر اپنا فوٹو شوٹ کروا لو، فوٹوگرافر اور ویڈیوگرافر باہر ویٹ کر رہے ہیں، اس سے قبلہ کے چچے بھی یہاں وینیو پہنچ جائے۔ وہ گوہر کو سیلون سے پک کرنے گئی ہیں۔ سونیا نے آتے ایمرجنسی نافذ کر دی، جس پر وہ دونوں ہلکا سا ٹچ اپ کر کے باہر نکل آئے، لیکن جو ہی ہبا کی نظر کیمرے تھامے کھڑے حاشر پر پڑی وہ کچھ چونک سے گئی، رانیہ دیکھو، یہ تو وہی ہے انسٹیٹیوٹ والا شخص۔ اس نے بے اختیار رانیہ کا ہاتھ پکڑ کر ذرا فاصلے پر اسے روک لیا تھا۔ کون شخص؟ رانیہ نے حاشر اور اس کے ساتھ منتظر کھڑے فہد کو دیکھ کر سوال کیا۔ ارے وہی جو فرسٹ ڈے سر ہاشمی کے ساتھ تھا، جس دن میں ان سے تھوڑا مس بہیو کر گئی تھی۔ رانیہ کے کان میں سرگوشی کرتے اس نے اپنا کارنامہ یاد دلایا تو رانیہ نے گرم نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اسے اب یاد آ گیا تھا وہ واقعہ، تھوڑا نہیں ٹھیک ٹھاک برا رویہ تھا تمہارا۔ رانیہ نے تصدیق کی تھی، پھر ایک دم ہی حال میں لوٹی، مگر یہ موصوف یہاں کیا کر رہے؟ اس بار ہارون بھائی نہیں آئے فوٹوگرافی کے لیے؟ گزشتہ کچھ سالوں سے ہارون اور عمر کو ہی ہائر کیا جاتا تھا، اس لیے وہ سب جانتی تھی ان دونوں کو۔ نہیں، وہ کہیں اور کمیٹڈ ہے۔ بہرحال تم لوگ فوٹوگرافس بنوا کر میرے ساتھ آؤ۔ عقب سے آتی سونیا اطلاع دے کر آگے بڑھ گئی تھی کہ اتنے میں ہبا کا سیل فون بج اٹھا۔ بیگم بہزاد کا فون تھا، اس نے نہ چاہتے بھی ریسیو کیا۔ چند سیکنڈز ہوں ہاں کرنے کے بعد کال بند کی تو اس کا موڈ قدرے آف ہو چکا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی چچی؟ رانیہ کو اس کی شکل دیکھ کر ہی پتہ چل گیا تھا کہ کس کا فون ہو سکتا ہے۔ امی تو لگتا ہے جیسے میرے پیچھے موکل چھوڑے ہوئے جو انہیں سب بتا دیتے ہیں، کہ کہہ رہی تھی کہ مجھے زیادہ تصویریں بنوانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جا کر سونیا آپی کے ساتھ
गेस्ट को रिसीव करूं, क्योंकि ताई अम्मी वगैरह की कार अभी ट्रैफिक में स्टक है। उसने कड़वे लहजे में बताया तो रानिया के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। 27 लहजे में बोली, अहमक लड़की, वो फिक्र करती है तुम्हारी, तुम बेटी जो हो उनकी। चची एक बहुत अच्छी अम्मा है, अगर ऐसी ही बात है तो मुझसे एक्सचेंज कर लो इन्हें। कहो, डील मंजूर? रानिया के तारीफ करने पर चिढ़कर सवाल किया था उसने। जरूर, मगर उसके साथ ही फिर तुम्हें अपनी लुक्स भी बदलना पड़ेगी मेरे साथ। अब कहो मंजूर? रानिया भी शेर पर सवार शेर थी। ओवर माई डेड बॉडी। उसकी बर्जस्तगी पर हिबा ने एकदम हंसते हुए कतियत से इनकार किया। मेरे ख्याल है हमें काम शुरू कर देना चाहिए, ऑलरेडी काफी देर हो चुकी है। हाशिर के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। कदरे तीखे लहजे में उसने उन्हें मुतवज्जो किया, जो ये जानते हुए भी कि हाशिर और फहद मुंतजर खड़े हैं, अपनी बातों में लगी हुई थी। मेरे ख्याल से पहले तुम बनवा लो, मैं तब तक सोनिया आपी को देख कर आती हूँ। जवाबन हिबा ने चंद सेकंड्स के लिए लब भेजकर उसे देखा था, मगर बोली कुछ नहीं। पिछली बार भी हाशिर पर कुछ अच्छा तासुर नहीं पड़ा था, शायद इसलिए अपने मुंतखब करदा बैकड्रॉप के आगे खड़े होकर खामोशी से तस्वीरें बनवाने लगी। फहद को ज्यादा हिदायत देने की जरूरत नहीं पड़ी, वो अपनी मर्जी के स्टाइल बना रही थी। हाशिर को ये सब कुछ हैरान कम बेजार ज्यादा लग रहा था। 20 मिनट में सैकड़ों फोटोज बनवाने के बावजूद वो मुतमईन नहीं थी। ये बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट है मिस, आप परेशान ना हो, सिलेक्शन हो जाएगा आपका। जब चौथी बार भी हिबा ने उसकी बनाई फोटो में निकाल कर डिलीट करा दी तो हाशिर कहे बिना ना रह सका। उकताहट उसके लहजे और खदोखाल का हिस्सा बनी हुई थी। क्या मतलब? किस सिलेक्शन की बात कर रहे हैं आप? हिबा ने इंतहाई हैरत से नजर उठाकर उसे देखा तो हाशिर ने उसकी हसीन आंखों के फुसू को नजरअंदाज करने के लिए निगाह मोड़ ली, जिन्हें महारत से किए गए मेकअप से और भी गजबनाक बना दिया गया था। एड एजेंसी के मुझे लगा आप किसी एड एजेंसी के लिए अपना पोर्टफोलियो बना रही है। उसने कैमरे का डिस्प्ले ऑफ करते हुए संजीदगी से जवाब दिया तो साथ खड़े फहद ने बमुश्किल अपनी हंसी रोकी, जबकि हिबा के चेहरे की तीखे नकोश बात के तह तक पहुंचने के बाद मजीद तीखे हो गए थे। उसने तशकीक भरी नजरें हाशिर के चेहरे पर जमाते हुए उसके चेहरे पर कुछ तलाशा। बाय द वे, आप मुझ पर तंज कर रहे हैं या ये आपका पहला फोटोशूट है? वो तीखेपन इस्तफसार कर रही थी। कुछ था उसके अंदाज में। हाशिर ने लब भेज कर खामोश रहने पर इत्तेफा किया, जिसके बाद फहद कोई हरकत में आना पड़ा। नो मैम, ऐसी कोई बात नहीं। हाशिर भाई के कहने का मतलब है कि हमारा काम बहुत प्रोफेशनल है। फिर आप जैसे फोटो जेनिक चेहरों को तो कैमरा भी खूब पहचानता है। आप रिजल्ट तो आने दें, यकीनन मायूसी नहीं होगी आपको। फहद काफी अरसे से इस फील्ड में काम कर रहा था, उसे पता था कि मामले को कैसे संभालना है। वो ठीक है, लेकिन अभी वो कुछ कहने ही लगी थी कि भैया ने दूर से उसे पुकारा, हिबा फोटोग्राफर को भेजो, गोहर की कार पार्किंग में आ गई है। दुल्हन के आते ही हलचल मच गई थी। हिबा सब भूलकर अंदर की जानिब बढ़ गई और जरा देर बाद वो इस हंगामे का हिस्सा बन चुकी थी जो उसके गिर्द बपा था। एयर कंडीशन वेन्यू बरकी रोशनियों के धुआं गुब्बार में लिपटा हुआ था। इस सहर अंगेज फिजा में खूबसूरत लिबासों की झिलमिलाहट थी। गैर मुल्की परफ्यूम्स की खुशबू आसाब पर खुशगवार तासुर छोड़ रही थी। डिनर सर्व होते ही कुछ देर के लिए कैमरों को ऑफ कर दिया गया तो हाशिर ने सुकून का सांस लिया और ताज़ा हवा खाने के लिए बाहर निकल आया। रात भीगने की वजह से ठंडी हवाएं सुकून बख्श रही थी। वो वेन्यू के अकब में बने लॉन में मस्ताना हवाओं से लुत्फ कशीद करने के लिए कुछ देर उनकी छेड़छाड़ से महसूस होता टहलने लगा। अंदर के हंगामे खेजी के मुकाबले में बाहर सुकून था। यूं ही टहलते टहलते पार्किंग में चला आया। अरे मिस्टर फोटोग्राफर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? खाना नहीं खाना आपको? हिबा कार में से गिफ्ट के कुछ बॉक्सेस निकालने के लिए वहां आई थी। उसे अकेले खड़ा देखा तो पुकार बैठी। हाशिर ने चौंक कर नजर उठाई थी। लगता था जैसे ताइफ काफी भारी थे, जिनके डब्बों को बमुश्किल संभाले वो सवारी नजरें उस पर मरकूज किए दाएं तरफ ब्राइडल रूम की तरफ खुलने वाले दरवाजे के पास खड़ी थी। जवाबन उसने सर नफी में हिला दिया। नहीं शुक्रिया कहकर मुरवत का तकाजा निभाते उसने आगे बढ़कर हिबा के हाथ से ताइफ लेने का इशारा किया तो उसने तकल्लुफन भी इनकार नहीं किया और कुछ चीजें उसे पकड़ा दी। मगर क्यों? खाने का वक्त है, आप भी कुछ ले ले। हिबा ने उसे अंदर की तरफ बढ़ने का इशारा किया और साथ चलते हुए बोली, मुझे भूख नहीं। उसने इख्तिसार से काम लिया। वैसे आपने कभी सुना है कि गुस्सा इंसान की भूख को खा जाता है? वाकई ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। जवाबन कुछ संजीदगी से बोली कि हाशिर ने मुताजिब नजरों से उसे देखा। क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये कि जब एक प्रोफेशन में आपका इंटरेस्ट ही नहीं तो उसे अपनाने की जरूरत क्या है? आई विश के गोहर आपी के इतने अहम दिन की पिक्स अच्छी आए। वैसे उम्मीद काफी कम है इस बात की। लॉबी क्रॉस करते हुए अपनी बात मुकम्मल कर चुकी थी। दर पर्दा जता भी दिया कि हाशिर की अदम दिलचस्पी उसकी निगाहों से ओझल नहीं थी।
شاید اسے کوئی معقول جواب دے ہی دیتا، مگر سامنے سے آتی رانیہ کو دیکھ کر ہبا کے قدموں کی رفتار میں کچھ اور تیزی آ گئی تھی۔ اف، کہاں رہ گئی تھی تم؟ پتا تو ہے کہ تیمی انتظار کرے گفٹ کا۔ بس آ ہی رہی تھی، سب سامان ایک جگہ نہیں تھا اس لیے دیر لگی۔ اینی وے تم ان سے سامان پکڑو اور جلدی آؤ۔ پیچھے کھڑے حاشر کی طرف اشارہ کرتے اس نے تاخیر کی وجہ بتائی اور پھر مڑ کر حاشر کو بھی مخاطب کیا، آپ بھی آ جائیے، کیمرہ آن کر لے، گفٹ سیریمنی شروع ہونے لگی ہے۔ اگلا دن اتوار تھا اس لیے وہ اطمینان سے سوتا رہا۔ ایک اتوار کو ہی اسے سکون سے نیند پوری کرنے کو ملتا تھا۔ جاگا تو حسب معمول اماں اور سمرا اس کے جاگنے کے انتظار میں ناشتہ تیار کیے بیٹھی تھی۔ اتوار کو تینوں ساتھ ناشتہ کرتے تھے۔ لاکھ وہ اماں سے کہتا میرا انتظار نہ کیا کرے، مگر وہ مانتی نہیں تھی۔ سجیلا آ رہی ہے آج۔ کچھ دیر پہلے ہی نائلہ نے فون کر کے اطلاع دی ہے، بتا رہی تھی کہ رشتے کے سلسلے میں کسی کو لا رہی ہے وہ، اس کے شوہر کا چچا زاد ہے لڑکا۔ سمرا نے ناشتہ لا کر رکھا تو اماں نے اطلاع دی۔ سمرا نے دیکھا اس نے سجیلا کے ذکر پر کوئی خاص تاثر نہ دیتے اماں کی بات پر سر ہلا دیا تھا۔ اس نے بغور بھائی کے چہرے پر کوئی تلاشنا چاہا، شاید رنج و تاسف یا پچھتاوا یا ٹوٹے خوابوں کی کوئی کرچی ہی اس کی آنکھوں میں نظر آ جاتی، مگر اسے کامیابی نہیں ہوئی۔ وہ جانتی تھی حاشر منصور کتنا گہرا ہے۔ سجیلا کی شادی کے بعد آج پہلی بار اس سے سامنا ہونا تھا، مگر وہ کتنا معتدل نظر آ رہا تھا۔ اچھی بات ہے، بازار سے کچھ لانا ہو تو بتا دیجیے گا، اس نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے معمول کے سے انداز میں کہا اور قصدن سمرا کی طرف دیکھنے سے اعتراض کیا، نہیں اس کی ضرورت نہیں، میں نے نائلہ کو بتا دیا اور راستے سے لیتی آئے گی، تم آرام کرو، ایک آج کا دن ہی تو تمہیں اپنے لیے ملتا ہے، وہ تو تم لائبریری جا کر پڑھنے میں گزار دیتے ہو، اماں نے پیار سے کہا تھا۔ کتنا خیال تھا انہیں اس کا۔ بس اماں آخری سیمسٹر ہے، ایم ایس سی کا فائنل ایگزامز کے لیے تھوڑی زیادہ محنت کرنا پڑ رہی ہے، اس نے رسان سے جواب دیا۔ بہت مشکل سے سیمسٹر فیس جمع ہوئی تھی اس سال، اچھی جاب کے حصول کے لیے بھی اسے اچھی ڈویژن سے پاس ہونا تھا، لہٰذا محنت بہت کرنا پڑ رہی تھی۔ میں جانتی ہوں بیٹا، صرف ماسٹرز کے امتحانوں ہی کے لیے نہیں، تمہیں تو زندگی کے امتحان میں کامیابی کے لیے بھی بہت محنت کرنا پڑ رہی ہے۔ ساری زندگی تمہارے ابا نے ہم سب کو رزق حلال کھلایا، کبھی سمجھوتے کی زندگی نہیں گزاری، وہی سیکھ تمہیں بھی دی۔ مجھے پتا ہے کہ آج کے دور میں بغیر کسی مستقل نوکری کے اخراجات پورے کرنا جو شعر لانے کے مترادف ہے، خاص طور پر ان حالات میں کہ جب ارد گرد کے لوگوں نے کمانے کی بھاگ دوڑ میں صحیح غلط کی پہچان بلا رکھی ہے، ایسے میں خود کو حرام کے تر نوالے سے روکے رکھنا کسی قدر دشوار ہے۔ اماں نے دلداری سے کہا تو موضوع بدل جانے پر ہلکے سے مسکرا دیا۔ اماں کے لہجے میں اس کے لیے فخر بھی تھا اور ستائش بھی۔ ان کا اشارہ کس طرف تھا وہ سمجھ گیا۔ مجھے یاد ہے اکثر دسترخوان پر ابا کہا کرتے تھے کہ حرام مال پر پلنے والے جسم دوزخ کا ایندھن بنیں گے، اور ہمیں بتاتے تھے کہ ذبح کی ہوئی حلال مرغی کو کیسے ہم اپنے کمائی کے ذریعے حرام کر لیتے۔ سمرا بھی ابا کو یاد کر کے مسکرا دی تھی۔ ان کی تربیت کا ہی تو یہ اثر ہے کہ تم سب مشکل وقت کو بھی صبر سے جھیل رہے ہو۔ اللہ آگے بھی تم سب کو ہدایت پر استقامت عطا کرے، اماں نے تمانیت سے کہہ کر ناشتہ شروع کر دیا۔ وہ کہ آج ویسے اس کا ناشتہ کرنے کا موڈ نہیں ہو رہا تھا، مگر سمرا کے سامنے سجیلا کے ذکر کے بعد تو اسے نہ چاہتے بھی ناشتے سے بھرپور انصاف کرنا پڑا۔ لاشعوری طور پر نہیں چاہتا تھا کہ سمرا اس بات کا سرا سجیلا سے جوڑے جو اب اس کے دل کے نہا خانوں میں بھی آباد نہیں رہی تھی۔ اس نے خود ہی سجیلا کو بے دخل کر دیا تھا۔ کسی اور کی منقوہ کے بارے میں سوچنا یا اس کے خیالات سے دل کو آباد رکھنا بھی تو ایک طرح کی بے ایمانی تھی، اور یہ سچ تھا کہ وہ بے ایمان انسان نہیں تھا، تاہم ایک کسک ضرور تھی۔ آخری بار سجیلا کے چہرے پر تحریر، مایوسی اور رنج کی کیفیت نے اسے کئی بار ضمیر کی عدالت میں کھڑا کیا تھا، کیونکہ ان دونوں کے مابین کوئی زبانی وعدے وعید نہیں ہوئے تھے، مگر ایک انکہی سی تھی جسے دونوں سمجھتے تھے۔ کبھی کبھی سوچتا اگر اس سے مستقبل میں یہ سب ہو جانے کا ذرا بھی گمان ہوتا تو کبھی بھی سجیلا یا اپنے دوستوں پر حال دل عیاں نہ کرتا، مگر گزرا وقت ہاتھ سے پھسل چکا تھا، اس پر خون رونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا، بس سجیلا کے دل کو دکھانے کا ایک تعصب ضرور کسک دیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کے اور نائلہ کے آنے سے پہلے گھر سے نکل جانا چاہتا تھا، مگر ایسا ہو نہیں سکا۔ ابھی وہ لائبریری جانے کے لیے کلائی پر گھڑی باندھتا کمرے سے نکل رہا تھا کہ وہ نائلہ کے ہمراہی میں وقت مقرر سے کچھ پہلے چلی آئی۔ السلام علیکم بھائی، بس آپ کی وجہ سے ہی جلدی آ گئی میں، مجھے پتا تھا آج کل آپ کا سنڈے لائبریری میں گزرتا ہے، نائلہ محبت سے کہتے اس کے پاس آئی جس کے چند قدم پیچھے سجیلا تھی۔ وعلیکم السلام، خوش رہو، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ سمیت اس کا سر تھپکا۔ سمیت آپ کے، نائلہ خوشی سے کھلکھلا کر بولی تو اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اتنے میں سجیلا نے خود اس سے مخاطب کیا، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیے کیسی آپ؟ سلام کو جواب دے کر اس نے کھلا کر پوچھ لیا۔ الحمدللہ، آپ کی دعا سے بہت خوش ہوں میں، اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے سجیلا نے خود اعتمادی سے کہا۔
माशाल्लाह, उसने तमकिनत से जवाब दिया। ये वाकई सच है कि माशाल्लाह बहुत अच्छे ख़ानदान में शादी हुई सजीला की। अहमद भाई बहुत अच्छे हैं, इसीलिए तो ये उनके कज़िन का रिश्ता लाई है समरा आपी के लिए। नाला बहुत मुतासिर थी सजीला की ससुराल से। अहमद की बचपन की दोस्ती है रेहान भाई से। दोनों एक दूसरे के हमराह से। वो कहते हैं जितना मैंने तुम्हें खुश रखा इससे ज़्यादा खुश रहेगी रेहान की बीवी। सजीला ने खनकते लहजे में नाला की बात में इंसाफी करते हुए कहा तो आशिर ने बिला इरादा उसकी जानिब देखा, जिसके अंदाज में तफाखुर के साथ साथ कुछ और भी था। शादी के बाद सजीला के एतमाद में इजाफा हो गया था। चेहरे से खुशी के रंग आया थे जो उसकी दिली कैफियत के अक्कास थे। ये वो सजीला नहीं थी जो आखिरी बार उसी जगह उदास लहजे में खुदाहाफिज कहकर गई थी। आज ना उसकी आंखों में उदासी के दबीज साए थे, न लबों पर मशरूम मुस्कुराहट, बल्कि हकीकतन वो खुश और सरशार नजर आई थी। आशिर को अपने दिल से एक बोझ सरकता महसूस हुआ, मगर साथ ही एक एहसास उसके अंदर उतरा था, कोई हमसे बिछड़ कर खुश रही ये बात भी कुछ कम जा गुसल तो नहीं होती। ये तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह सबके लिए बेहतरी करे। वो खुद में लौटते हुए हमवार लहजे में कहता बाहर की जानिब कदम बढ़ा गया। ना उसको मुझ पर ईमान था, ना मुझको उस पे साम ही। जो अहद ही कोई ना हो तो क्या गम ये शिकस्तगी। सो अपना अपना रास्ता हंसी खुशी बदल दिया। वो अपनी राह चल पड़ी, मैं अपनी राह चल पड़ा। वलीमा शाम में है। गोहर का आज तुम्हारी कोचिंग की लास्ट क्लास है, इसलिए उसे मिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिसेस बहजाद ने उसे कोचिंग सेंटर जाने से टाल मटोल करते देखा तो कठोर अंदाज अपनाया। आप भी हद करती अम्मी। सब लोग सुकून से घर पर है, शाम के इवेंट के लिए तैयारियां कर रहे हैं, बस मेरे लिए ही है ये सारी पाबंदियां। वो इंतहाई खफगी से माँ से बोली। उनके सामने तो खूब जुबान चलती थी, मगर बहजाद साहब से जान जाती थी उसकी। ये सब तुम्हें पिछला टेस्ट पास ना करते वक्त सोचना था। अब ये दर्दनाक दास्तान जाकर अपने पापा को सुनाओ। मेरे सर खाने का कोई फायदा नहीं। बेगम बहजाद ने लापरवाही से जवाब दिया। आपको पता है आज रैली भी निकली है शहर में, सारे रास्ते बंद हो गए तो कैसे वापस आऊंगी मैं। उसने माँ के दिल को पसीजने के लिए एक और डरावा दिया। उसकी तुम परवाह मत करो, अभी तुम अपने पापा के साथ जाओगी, वापसी में शिराज तुम्हें पिक कर लेंगे। बड़े भैया का जिक्र करते उन्होंने इत्मीनान से जवाब दिया तो उसकी उम्मीद का आखिरी चिराग भी बुझ गया। उफ, बड़े भैया क्यों? आपको तो पता है वो हमेशा बहुत लेट आते हैं, फिर मैं कब घर आऊंगी और कब वलीमे के लिए तैयार हो सकूंगी। उसने मुंह बसोर कर कहा। बड़े भैया की आदत से वो खूब वाकिफ थी। बस कर दो हिबा, तुम्हें हर बात में कोई ना कोई एतराज होता है। आ जाएगा शिराज वक्त पर, कह दूंगी मैं उससे, और यूं भी तुम्हें तैयार होने की जरूरत भी नहीं है। याद रहे वलीमा निगार का है। बहजाद बेगम ने उसे खशमगी निगाहों से घूर कर खरी खरी सुनाई तो मुंह बसोर के वहां से चल दी। मबादा वो उसको वलीमे में साथ ले जाने से ना इनकार हो जाए। जितनी बददिली से वो कोचिंग के लिए आई थी, ध्यान खाक लगना था उसका। और फिर शायद ये उसकी दुआओं का ही असर था कि ठीक 45 मिनट बाद वहां इस खबर के साथ हलचल मच गई कि कोचिंग के आसपास के एरिया में रैली निकलने की वजह से रास्ते ब्लॉक किए जा रहे, लिहाजा सभी अपने अपने घरों को जाने के लिए निकल खड़े हुए। हिबा ने गहरी सांस भरकर सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा किया, फिर बड़े भैया को मैसेज करके बाकी लोगों के साथ क्लास से बाहर निकल आई। या अल्लाह तेरा शुक्र, आज तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं था यहाँ रुकने के लिए। खुशी खुशी लॉबी में बैठकर सेलफोन पर आए टेक्स्ट मैसेज पढ़ने लगी थी। बीच में एक दो बार भैया को भी कॉल की, मगर उनका फ़ोन बंद था। कुछ देर और गुजरी तो उसे फिक्र होने लगी। यकीनन भैया अपने क्लिनिक में मसरूफ़ होंगे, मुझे अम्मी को कॉल करना चाहिए। उसने फिक्रमंदी से सोचते हुए घर कॉल मिलाई। सेंटर रफ्ता रफ्ता खाली होता जा रहा था। उसे फिक्र ने आ घेरा, मगर उनके सेल पर भी बेल जा रही थी। उसे एकदम याद आया उन्हें इस वक्त भाभी के साथ सलून जाना था। नाचार उसने सबके सेल पर कॉल करके देख लिया। सोनिया के अलावा किसी ने कॉल रिसीव नहीं की, मगर वो भी इस वक्त अपनी सास को लेकर किसी क्लिनिक गई हुई थी, जिनकी अचानक तबीयत खराब हो गई थी। ओहो, अब मैं क्या करूँ सोनिया आपी, कैसे घर जाऊँ? देख ले मेरे साथ कैसा सौतेलों वाला सलूक होता है उस घर में। ऐसे में मैं डॉक्टर तो पता नहीं बन सकूंगी या नहीं, अलबत्ता जहनी मरीज जरूर बन जाऊंगी। फोन पर ही शुरू हो गई थी। रिलैक्स हिबा, क्या हो गया है? तुम ऐसा करो जल्दी से कोई कैब हायर कर लो, सोनिया ने इत्मीनान से हल बताया। और अम्मी का क्या करूंगी? उन्होंने मुझे अकेले कैब में आता देखा तो शामत बुला लेंगी मेरी, उसने बेजारी से जवाब दिया। तो किसी कोर्स फेलो से लिफ्ट ले लो, या खाक लिफ्ट लो किसी से। इस पूरे कोर्स में मैंने आज तक किसी को लिफ्ट नहीं कराई। दिल ही नहीं लगता था मेरा इन एम्बिशियस स्टूडेंट्स के साथ, तो अब किसी से कैसे राइड मांगू? उसने खिफ़्फ़त से अपना नया कारनामा सुनाया तो सोनिया ने सर पीट लिया। तो फिर तो कैब पकड़ कर घर पहुंचो, चच्ची को मैं हैंडल कर लूंगी। सोनिया ने आखिरी हल्फ सजाया तो सुस्त लहजे में, देखती हूँ कोई कैब
کہہ کر باہر نکلی۔ یہ دیکھے بغیر کہ فرسٹ فلور کی سیڑھیاں اترتے حاشر نے اس کی ساری گفتگو سن لی تھی۔ یوں بھی بولتے ہوئے وہ کون سا دائیں بائیں کا خیال رکھتی تھی۔ السلام علیکم مس ہبا، یہاں کیوں کھڑی ہے؟ آپ جلدی سے گھر پہنچے، راستے بند ہوتے جا رہے۔ کتنی دیر وہ سوچتا رہا کہ اسے مخاطب کرے یا نہ کرے، مگر جب اسے پارکنگ لاٹ کے پاس پریشان کھڑا دیکھا تو اسے رہا نہیں گیا۔ بائک اس کے قریب لا کر روکتے ہوئے سوال کیا، او آپ؟ اس کی طرف متوجہ ہوئی تو پریشان چہرے پر قدرے اطمینان اتر آیا۔ گھر جانے کے لیے ہی کنوینس ڈھونڈ رہی ہوں۔ مانوس چہرہ سامنے آنے پر اس کے اوسان کچھ بحال ہوئے تھے۔ کیا آپ میرے لیے کوئی کیب ہائر کر سکتے ہیں؟ نہ میرے پاس کوئی ایپ ہے، نہ میں نے پہلے کبھی کوئی کیب ہائر کی ہے۔ تکلف کیے بغیر اس نے فوراً مسئلہ گوش گزار کر دیا۔ دیکھ رہی تھی کہ رفتہ رفتہ روڈ پر ٹریفک کم ہوتی جا رہی تھی۔ ایپ تو میرے پاس بھی نہیں ہے، اس لیے کیب تو نہیں، اگر آپ کہیں تو کوئی رکشہ تلاش کر دیتا ہوں آپ کے لیے۔ اس نے لب بھینچ کر ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور جواب دیا، واٹ؟ رکشہ؟ نہیں، میں کسی رکشے والے پر ٹرسٹ نہیں کر سکتی۔ امی نے سختی سے منع کیا ہے، یہ لوگ اکثر بہت خطرناک ہوتے۔ اس نے گھبرا کر سفرچٹ انکار کیا۔ اس کی فکر مت کرے، میں بائک پر آپ کے ساتھ رہوں گا۔ حاشر نے تحمل سے اطمینان دلایا تو اس نے نفی میں سر ہلایا، ہرگز نہیں، ٹریفک کی وجہ سے اگر آپ کی بائک پیچھے رہ گئی اور رکشے والا مجھے لے کر کہیں اور چلا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس نے ماتھے پر بل ڈالتے بھیانک نقشہ کھینچا تو حاشر کی بھویں تن گئی۔ اس نے سامنے سے گزرتے ایک رکشے کو ہاتھ دے کر روکا، محترمہ یہ وقت ان فضول باتوں کے لیے نہیں ہے، آپ پلیز بیٹھے۔ تو پھر آپ بھی ساتھ بیٹھے۔ ایسے تو نہیں جاؤں گی میں اکیلے، کم از کم اس بات کا ہی خیال کر لے کہ ہماری فیملی کی گیدرنگ میں آپ انوائٹڈ تھے، واقفیت کا ہی لحاظ کر لے۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ کر ہٹیلے پن سے بولی تو حاشر نے دل ہی دل میں اس وقت کو کوسا جب ہبا سے ہمدردی کا خیال اس کے ذہن میں آیا تھا، مگر میری بائک شرچپن میں پڑ گیا۔ اسے انسٹیٹیوٹ کی کورڈ پارکنگ میں چھوڑ دے، یہ یہاں سیف رہے گی پلیز۔ ہوا سے اڑتے آنچل کو قابو کرتے ہبا بذات کے لہجے میں اس بار التجا تھی، جس کے جواب میں کچھ کہے بغیر ماتھے پہ شکنی لیے رکشے والے کو رکنے کا اشارہ کرتا اندرونی پارکنگ کی طرف پلٹ گیا۔ واپس آیا تو ہبا اس کی منتظر رکشے کے پاس ہی کھڑی نظر آئی اور جب تک وہ اندر نہیں بیٹھ گیا وہ باہر ہی کھڑی رہی۔ محترمہ اب آپ بھی بیٹھ جائیے، کہیں آپ کی جگہ یہ مجھے اغوا کر کے نہ لے جائے۔ خاصے آف موڈ میں اس سے کہا تو بمشکل اپنی ہنسی ضبط کر سکی۔ انفیکٹ میں نے پبلک ٹرانسپورٹ سے کبھی اکیلے سفر نہیں کیا، ہمیشہ امی وغیرہ ساتھ ہوتی ہے میرے، اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے۔ رکشے والے کو ایڈریس سمجھانے کے بعد کچھ اطمینان ہوا تو اس نے باہر دوڑتی بھاگتی ٹریفک پر نظر جمائے حاشر کو خفیف لہجے میں مطلع کیا۔ جواباً اس نے سر کو ہلکی سی جنبش دے کر رخ دوبارہ باہر کی طرف پھیر لیا تھا۔ ویسے میرے خیال میں رکشہ کھلی سواری ہونے کی وجہ سے کسی حد تک محفوظ ہے، انسان بوقت ضرورت باہر چھلانگ لگا کر اپنی زندگی بچا سکتا ہے۔ اب وہ رکشے کو بغور دیکھتے ہوئے تجزیاتی انداز اختیار کیے کہہ رہی تھی، جس پر حاشر نے بھویں سکیڑ کر اسے دیکھا تھا وہ واقعی سنجیدہ تھی۔ ممکن ہے، مگر جان تو اس احمقانہ کوشش میں بھی جا سکتی کسی کی، خاص طور پر ایسے شخص کی جس نے لانگ جمپ لگانے کی باقاعدہ ٹریننگ بھی حاصل نہ کی ہو۔ بہرحال انسان کو منفی حالات میں بھی مثبت سوچ اپنانی چاہیے۔ خشک لہجے میں اختلاف رائے کرتے ہوئے اس نے نصیحت بھی کر دی، فیئر انف۔ جواباً ہبا مسکرا دی، بائی دا وے آپ بائی پروفیشن فوٹوگرافر ہیں یا ٹیچر؟ کچھ دیر بعد ذاتی قسم کا سوال ہوا تو اس نے مڑ کر ہبا کی طرف دیکھا، آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے آپ روٹ قسم کے ٹیچر لگتے ہیں، ویسے کیا آپ بھی MD کی تیاری کراتے ہیں؟ انتہائی صاف گوئی سے کہتی ہبا بہذات ایک لمحے کے لیے اسے حیران کر گئی، جس کا نوٹس نہ لیتے ہوئے اگلے لمحے وہ بڑی سادگی سے سوال کر رہی تھی، نہیں، فرسٹ فلور پر A لیولز کی کوچنگ کلاسز ہوتی ہے، میں میتھس پڑھاتا ہوں۔ روکھے پن سے جواب دیا، موضوع ہے آپ کے لیے۔ اس بار بھی یہی انداز تھا اس کا، جس پر حاشر کی آنکھوں میں متعجب کے ساتھ ناگواری بھی در آئی۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ نو آفینس، بس یہی کہ انسان کے پروفیشن کا اس پر گہرا اثر ہوتا ہے، آپ کی پرسنالٹی پر بھی ہے، اسی لیے آپ کبھی بھی ایک اچھے فوٹوگرافر نہیں بن سکتے، کیونکہ فوٹوگرافی کے لیے انسان کے اندر پیشن اور جمالیاتی ذوق ہونا چاہیے، جبکہ آپ کے اندر محض ریزننگ ہے۔ وہ بڑے سکون سے اس کی ذات کا تجزیہ کر رہی تھی، بلکہ اس کی بخیے ادھیڑ رہی تھی۔ غالباً یہ حاشر کی اس بات کا بدلہ تھا جب اس نے ایڈ ایجنسی کی سلیکشن کا کہا تھا، کسی تازیانے کی طرح لگی تھی وہ بات ہبا کو۔ بہت شکریہ آپ کے اس انالیسس کا، مشکور ہوں۔ نہ چاہنے پر بھی حاشر کے لہجے میں تیکھا پن در آیا۔ یہ شاید زندگی میں پہلی بار ہوا تھا کہ کسی نے اس قدر صاف گوئی سے اس کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مدد کرنے کی وجہ سے ہبا بہذات کا رویہ اس کے ساتھ تشکر آمیز ہوتا، مگر اس کے برعکس وہ اسے کھری کھری سنا گئی تھی۔
جواب میں یو ویلکم کہہ کر اب وہ بھی رکشے سے باہر دیکھنے لگی۔ پھر کافی دیر ان دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ راستہ جگہ جگہ سے بند ہونے کی وجہ سے رکشے والے کو بار بار روٹ بدلنا پڑ رہا تھا۔ اس بار ٹریفک کا رش، وہ واقعی گھبرا گئی۔ اف، آخر ہم کیسے اور کب گھر پہنچیں گے؟ ہر 10 منٹ بعد وہ پریشان لہجے میں سوال کرتی، امی میری جان لے لیں گی اتنی دیر سے آنے پر؟ بھائی ذرا تیز چلائے۔ وہ خود بھی ہلکان ہو رہی تھی اور ساتھ ساتھ رکشے والے کو بھی پریشان کر رہی تھی۔ ریلیکس، پہنچ جائیں گی آپ، فکر مت کریں۔ حاشر اپنی فکر مندی چھپا کر بظاہر اسے تسلی دے رہا تھا۔ پریشانی مجھے اپنی نہیں، گھر والوں کی ہے۔ میں کہاں ہوں مجھے پتا ہے، مگر وہ نہیں جانتے کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے، وہ تشویش سے کہہ رہی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ صہیبا کی باتوں میں معقولیت نظر آئی تھی۔ تو انہیں فون کر کے بتا دے، میرے فون کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی ہے۔ بے چارگی سے مسئلہ بیان کیا تو حاشر نے اپنا سیل فون اس کی طرف بڑھا دیا۔ تو میرے سیل سے کال کر لیں۔ کیسے کروں؟ مجھے کسی کا نمبر زبانی یاد نہیں، کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی، اس نے روحاں سے پن سے کہا تو حاشر کے ماتھے پر شکنیں در آئی۔ اس بات کا اعتراف شرمندگی کا باعث تھا، مگر وہ کیا کرتی، سچ ہی یہی تھا۔ ایسے ہی موقع کے لیے ٹیلی فون ڈائری ساتھ رکھی جاتی ہے۔ سیل فون کا کیا ہے، ٹوٹ بھی سکتا ہے، کھو بھی۔ فون واپس جیب میں رکھتے اس نے ناسیانہ لہجے میں کہا تو اس نے اس بات میں صحیح لا دیا، دھیان ہی نہیں رہا، کبھی ایسا ہوا جو نہیں، مشکل وقت بتا کر نہیں آتا، اس کے لیے پہلے سے خود کو تیار رکھا جاتا ہے۔ وہ نرمی سے کہہ گیا تھا، جی یہ تو ہے، آئندہ خیال رکھوں گی۔ اس بار وہ اچھے بچوں کی طرح مان گئی۔ پھر کچھ یاد آنے پر بولی، آپ ایسا کرے ڈیٹا آن کر دے، میں فیس بک سے پاپا کا نمبر نکال لیتی ہوں۔ سوری مگر میرے پاس ڈیٹا نہیں۔ حاشر کا اگلا جملہ بہت حیران کن تھا۔ کیا واقعی؟ حیرت سے اس کی کشادہ آنکھیں مزید کشادہ ہو گئی۔ کوئی ڈیٹا کے بغیر کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ اس ملک میں لوگ بغیر روٹی کھائے بھی زندہ رہ رہے ہیں میڈم، آپ ڈیٹا کی بات کر رہی ہیں؟ اس کے بے یقینی سے کہنے پر حاشر نے تیکھے پن سے جواب دیا تو لب بھینچ کر خاموش ہو گئی اور دل میں خود کو ایسی بے تکی بات کہنے پر ملامت کرنے کے بعد خیریت سے گھر پہنچ جانے کی دعا مانگنے لگی۔ مگر راستے میں ہر جگہ رش تھا۔ 40 منٹ میں طے ہونے والا راستے پر انہیں 2.5 گھنٹے لگ گئے تھے۔ پھر وہ بڑی مشکل اور کافی دیر سے گھر پہنچ سکے۔ اپنے علاقے میں داخل ہوتے ہی ہبا نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا، پھر حاشر کی طرف مڑی۔ پہلے والے طنزیہ انداز کے بجائے تشکر کے بے پایا احساس سے مغلوب ہو کر اس نے حاشر کا شکریہ ادا کیا۔ میرے پاس الفاظ نہیں کہ آپ کا شکریہ ادا کر سکوں حاشر صاحب، میں واقعی دل سے شکر گزار ہوں آپ کی، وہ کہہ رہی تھی، لہجے میں احسان مندی تھی۔ اٹس اوکے، آخر کو واقفیت کا لحاظ بھی تو کرنا تھا، یوں بھی آپ کی فیملی گیدرنگ میں شامل ہونے کے اعزاز کا کچھ ریٹرن تو بنتا ہی تھا۔ پرسکون لہجے میں بولا تو ندامت محسوس کرنے لگی، آئی ایم سوری، میں جانتی ہوں میں تھوڑا روڈ تھی آج، انفیکٹ اس دن آپ کی ایڈ ایجنسی والی بات مجھے بہت بری لگ گئی تھی، اس لیے پشیمانی سے کہتی ہوں بات ادھوری چھوڑ گئی تو حاشر نے اس کے چہرے پر لکھی ندامت کو پڑھ لیا۔ اٹس اوکے، آپ نے وہ کہا جو آپ کے دل میں تھا، ایک طرح سے اچھا ہی کیا۔ نگیٹو باتیں دل میں رکھنے سے انسان کی اچھی سوچیں نگیٹ ہو جاتی ہیں۔ اینی ویز، اس نے متانت سے کہہ کر بات ختم کر دی تو پرسکون ہو کر مسکرا دی۔ حاشر صاحب، میرا بھتیجا گریڈ 10 میں ہے، کیا آپ اس کو میتھس کی ٹیوشن گھر پر دے سکتے ہیں؟ اسی ایڈریس پر؟ رکشے اس کے گیٹ پر رکا تو نیچے اترتے ہبا کے لبوں سے بھی لارادہ ایک سوال پھسلا، جس پر حاشر سمیت وہ خود بھی چونک گئی تھی۔ حاشر بھی اس کے ساتھ رکشے سے اتر گیا تھا۔ اس نے والیٹ سے کرایہ نکال کر پہلے رکشے والے کو پکڑا کر چلتا کیا اور پھر ایک وزٹنگ کارڈ ہبا کی طرف بڑھایا، جو سوال کر کے لب بھینچے سے خاموشی سے کرایہ ادا کرتے دیکھ رہی تھی۔ ٹیچنگ میرا کام ہے مس ہبا، اور یوں بھی بقول آپ کے میرے اندر ریزننگ زیادہ ہے، تو اس لحاظ سے مجھے آپ کی آفر ماننے میں کوئی تعامل نہیں۔ شام کے دھندلکے میں حاشر منصور کے لبوں پر چند ثانیوں کے لیے ابھرتی سنجیدہ اور نپی تلی مسکراہٹ ہبا بساط کو بہت بھلی لگی۔ دیٹس گڈ۔ اس کی بات کے نتیجے میں ہبا مسکرا دی تھی، پھر ایک دم یاد آنے پر چونکی، ارے آپ نے رکشے والے کو جانے کیوں دیا؟ اب خود کیسے جائیں گے آپ؟ یہ آپ کا مسئلہ نہیں، شکر ہے آپ بخیریت گھر پہنچ گئے، اب اندر جائیے۔ وہ آگے بڑھنے لگا تھا، اور کرایہ؟ ہبا نے عقب سے پکارا، اس روز آپ کی پسند کا فوٹو شوٹ نہیں ہو سکا تھا، اس کا ہرجانہ سمجھ لیں۔ اللہ حافظ۔ پلٹے بغیر کہتا مین روڈ کی طرف جاتی اسٹریٹ کی طرف مڑ گیا تھا اور پیچھے کھڑی ہبا کتنی ہی دیر اسے جاتا دیکھتی رہی۔ کہاں رہ گئی تھی ہبا؟ گھر میں سب کتنا پریشان تھے، شیراز بھائی تمہیں کوچنگ سینٹر لینے بھی گئے مگر تم وہاں نہیں تھی، کتنی کالز کی تمہیں؟ اس کے گیٹ میں داخل ہوتے ہی رانیہ نے اسے گلے لگا کر فکر مندی سے پوچھا تھا، جو کچھ چپ چپ سی لگ رہی تھی۔ چارجنگ ختم ہو گئی تھی سیل کی، اس نے سست لہجے میں بتایا۔ سونیا آپی کی تو وہ شامت آئی ہے کہ مت پوچھو، چچی سخت ناراض ہے ان پر کہ انہوں نے تمہیں کیب سے آنے کا مشورہ کیوں دیا۔ رانیہ نے ایک اور خبر سنائی، جس پر خاموشی سے ناخن کھرچتی رہی۔ خیریت ہے؟
اب تمہیں کیا ہوا؟ ڈانٹ تو سونیا آپ ہی کو پڑی ہے، یہ تم نے اپنا چہرہ کس غم میں لٹکا رکھا ہے؟ اس کی خاموشی پر رانیہ اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ اس کے انداز سے اکتاہٹ ظاہر ہو رہی تھی۔ بائی دا وے، تم آئی کس کے ساتھ ہو؟ رانیہ نے اس کے موڈ کو تولتے ہوئے ایک اور سوال کر ڈالا تھا۔ حاشر صاحب کے ساتھ۔ کون حاشر؟ وہی فوٹوگرافر حاشر؟ ویسے وہ فوٹوگرافر نہیں ہے، ایک ٹیچر ہے۔ اندر جانے کی بجائے لان کے سنگی بینچ پر بیٹھتے ہوئے اس نے اسبات میں جواب دیا تھا۔ تو اس میں یوں اداس الو کی شکل بنانے والی کیا بات ہے؟ تمہیں تو ویسے بھی یقین تھا کہ وہ اچھا فوٹوگرافر نہیں ہے۔ رانیہ نے اس کی اطلاع پر کندھے اچکا کر سوال کیا۔ ہاں، مگر انسان بہت اچھا ہے۔ آج جب میرے اپنے گھر والے مجھے بھول کر اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے، وہ نہ صرف اپنی بائک چھوڑ کر میری ضد کرنے پر مجھے رکشے پر گھر ڈراپ کرنے آیا، بلکہ کرایہ تک نہیں لیا، حتیٰ کہ گھر بھی پیدل گیا ہے وہ۔ ترچھی نظر سے رانیہ کو دیکھتے اس نے شاکی لہجے میں کہا تو اس کے چہرے پر خفت درائی۔ ایسا نہیں ہے یار، جب تمہاری کال آئی میں سیلون میں تھی۔ سوری، مجھے پتہ نہیں چلا کہ تم نے مجھے فون کیا ہے۔ رانیہ نے مدافعانہ لہجے میں صفائی دی تھی۔ رہنے دو رانیہ، مجھے پتہ ہے ایسا کیوں ہوا۔ سچ تو یہ ہے کہ تم سب کو یقین تھا کہ چونکہ میں آج کی کلاس لینا نہیں چاہ رہی، اس لیے جان بوجھ کر میرا فون اٹینڈ نہیں کیا گیا۔ وہ بھری بیٹھی تھی۔ کم آن ہبا، یہ کیا تم بیتوکی باتیں سوچتی رہتی ہو؟ پاگل واگل تو نہیں ہو گئی ہو کہیں؟ رانیہ نے اس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی دیکھی تو ہلکے پھلکے لہجے میں چھڑکا جس کا اندازہ بالکل درست تھا۔ بیگم بہزاد نے واقعی سب کو منع کر دیا تھا کہ آج اس کی کال کوئی نہیں سنے گا جب تک کہ وہ اپنی کلاس لے کر واپس نہیں آ جاتی۔ اچھا اب یہ سب باتیں چھوڑو اور اندر چلو، چچی پریشان ہو رہی ہے۔ اور پھر تیار بھی تو ہونا ہے تمہیں، صرف 1.5 گھنٹہ ہے تمہارے پاس۔ رانیہ نے قصدن جلدی مچائی تو وہ ناچار اٹھ کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ تاہم ایک عجیب سا خالی پن تھا جسے وہ لاشعوری طور پر محسوس کر رہی تھی۔ کچھ کمی تھی، کیا یہ سمجھنا اس کے لیے مشکل تھا؟ یوں بھی اسے دیکھ کر جس طرح سب کی جان میں جان آئی، وہ اپنی خفگی کو زیادہ دیر دل سے لگا نہ سکی۔ مگر پھر یہ بھی ہوا کہ گوہر آپی کے ولیمے میں وہ اس جوش و جذبے کے ساتھ شریک نہیں ہوئی جو اس کی فطرت کا خاصہ تھی۔ وینیو پہنچ کر اس کی نظریں بے اختیار کسی کی تلاش میں بھٹکی تھی۔ اب پھر اسٹیج کے پاس کھڑے ویڈیو بناتے عمر کے ساتھ ہارون کو دیکھ کر اس کے لب آپ ہی آپ بھج گئے۔ حاشر ان کے ساتھ نہیں تھا۔ آفتوں کے دور میں چین کی گھڑی ہے تو، میری ساری عمر میں ایک ہی کمی ہے تو۔ خیریت ہے؟ آج کل تم کہاں غائب ہو حاشر منصور؟ اس دن تم سے فوٹو شوٹ کیا کرا لیا تم نے، تو اپنا بی پی ہی شوٹ کر لیا اور ساتھ ہی ہمیں بھی بھول بیٹھے۔ جو اس نے آفس میں قدم رکھا عمر نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ واقعتاً اس پورے ہفتے اسے وقت نہیں ملا تھا کہ وہ زوج ویڈنگ پلانر کے آفس آتا۔ کچھ تو اسے فلو تھا اور کچھ فائنل سیمسٹرز کی تیاری کے لیے بھی وقت درکار تھا۔ تم ذرا بک بک کم کیا کرو، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس وقت تم لوگوں کو ہیلپ کی ضرورت تھی سو کر دی، مگر آئندہ ایسا سوچنا بھی مت۔ اس نے عمر کو تند نظروں سے دیکھا تھا۔ مگر یار حاشر، تمہاری شوٹ کی ہوئی تصویریں آئی بڑی زبردست ہے، سچ میں ایک کلاس رزلٹ رہا ہے ان کا۔ میں تو کہتا ہوں تم اس کام کو سیریس لو، چلو مستقل بنیادوں پر نہ صحیح فری لانسنگ ہی کر لو۔ ہارون نے اس دوران لیپ ٹاپ اس کے سامنے کرتے اس کا کیا ہوا فوٹو شوٹ دکھانا شروع کیا تو لائٹ گرین گاؤن میں ملبوس ہبا بہزاد کے چہرے نے اسکرین پر روشن ہو کر بہت کچھ یاد دلا دیا۔ نارمل ہی ہے جیسا تم کرتے ہو، اس نے نظر پھرتے ہوئے بے پرواہی سے کہا۔ خیر ایسا بالکل نہیں ہے، یہ دیکھو ولیمے والی دن کی پکس جو اس ہارون نے بنائی ہیں، ان میں وہ مزہ نہیں۔ عمر نے لیپ ٹاپ اپنے قریب کھینچ کر اگلی فائل کھولی اور دھڑ دھڑ تصویریں سویپ کرنے لگا اور پھر آخری تصویر جس پر اس کا ہاتھ رکا وہ ہبا بہزاد تھی، رائل بلو سوٹ میں ملبوس گمسم سی ہبا اس ہبا سے بہت مختلف لگ رہی تھی جیسے اس نے برات والے دن ہنستا کھلکھلاتا دیکھا تھا۔ کیا ہوا، تصویر اچھی لگ رہی ہے لڑکی؟ عمر نے اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی تو اس نے جھنجلا کر عمر کو گھورا جبکہ ہارون ہنسنے لگا۔ تم کبھی انسان نہیں بن سکتے، ہمیشہ فضول بولنا کیا ضروری ہے تمہارے لیے؟ نہ مانو، مرضی تمہاری، ویسے لڑکی ہے بہت اچھی اور تم سے امپریس بھی۔ آج تو ہارون بھی عمر کا ساتھ دے رہا تھا، شوخی سے بولا تو اس نے بھویں سکیڑ کر ان دونوں کو دیکھا۔ اور یہ کشف کیسے حاصل ہوا آپ دونوں عامل حضرات کو؟ طنزیہ لہجے میں سوال کرتے ہوئے ان دونوں کو خفگی سے دیکھا تھا۔ ارے ہم تو اڑتی چڑیاں کے پن گن لیتے، وہ تو پھر ایک نادان سی لڑکی ہے۔ ولیمے والے دن ہارون کے ہاتھ میں کیمرہ دیکھ کر بہت مایوس ہوئی تھی وہ، بہانے سے تمہارے بارے میں پوچھا تو اس کے لہجے کے اتار چڑھاؤ سے ہی ہم نے اس کا ذہن پڑھ لیا۔ عمر اپنے کارنامے پر فخر کرتے ہوئے بولا تو اس کی آنکھوں میں تپش اتر آئی۔ لڑکیوں کے ذہن پڑھنے کی بجائے اگر تم نے کورس کی کتابیں پڑھ لی ہوتی تو آج کہیں کہ کہیں ہوتے تم۔ ہر وقت ایک ہی اینگل سے چیزوں کو دیکھنا بے وقوفی کی نشانی ہوتی ہے، سمجھے؟ بہرحال یہ رسیدیں پکڑو، بشیر انکل آئے تو ان کو دے دینا، اس نے تیکھے پن سے کہتے ہوئے
دونوں کی زبانوں کو بریک لگائے، پھر بے نیازی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ جانتا تھا کہ ذرا سی لاپرواہی ان دونوں کے ہاتھوں اپنی شامت بلانے کے مترادف تھی۔ میں چلتا ہوں۔ اتنی جلدی؟ ابھی تو شام کے 4 ہی بجے ہیں۔ ہارون نے اسے ٹوکا۔ ہاں، ایک نئی ٹیوشن ملی ہے اس ٹائم پر۔ کہاں؟ کہیں دور ہے؟ عمر کو خود بت لگی تھی۔ ہاں، ڈاکٹر بہزاد کے پوتے کو پڑھانا ہے۔ ملا کر اس نے بتا ہی دیا۔ جانتا تھا کہیں اور سے پتہ چلتا انہیں تو وہ زیادہ فسانے تراش تھے۔ آہا، مبارک ہو، تو بات یہاں تک پہنچ گئی۔ عمر نے اٹھ کر زبردستی اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا تو اس نے چلا کر اپنا ہاتھ کھینچا۔ انسان بن جاؤ تم۔ جس دن تم دلہا بنے اس دن ضرور بن جاؤں گا، پکا ہے یہ۔ عمر کی خوشی دیدنی تھی اور میں شہبالا۔ ہارون بھی کھل کر ہنس رہا تھا۔ پاگل ہو تم دونوں، کوئی حال نہیں ہے تم لوگوں کا۔ جوابا نے تیوری پر پڑ ڈالی، نفری میں سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ ہاں، مگر تمہارا مستقبل ضرور بن سکتا ہے یارا، کوشش کرنا مت بھولنا۔ باہر نکلتے نکلتے اسے عمر کی ہانک سنائی دے گئی، جس پر ایک بے ساختہ سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو کر مٹ گئی۔ اگلی محبتوں نے وہ نامرادیاں دی، تازہ رفاقتوں سے دل تھا ڈرا ڈرا سا۔ اسے نائلہ کے ذریعے پتہ چلا کہ اماں نے سجیلہ کے لائے رشتے سے انکار کر دیا ہے، جبکہ نائلہ اس کی شدید حامی تھی۔ بھائی، آپ اماں کو سمجھائیں، آپا کی عمر بڑھتی جا رہی ہے، اس پر میری شادی ہونے کی وجہ سے ان کے لیے اچھا رشتہ ملنا اور بھی مشکل ہو گیا ہے۔ پھر برائی کیا ہے سجیلہ کے دیور میں؟ آپ پتہ کریں اماں سے۔ نائلہ نے اسے مطلع کرنے کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی اس کے ذمہ لگا دیا تو اس شام وہ ان کے پاس آ بیٹھا۔ لڑکے میں کوئی خامی نہیں ہے بیٹا، مگر میرے انکار کی وجہ یہ ہے کہ لڑکا بحرین میں جاب کرتا ہے۔ 2 سال میں 1 ماہ کی چھٹی پر آنا اس کا معمول ہے، مگر جاب ویزے کی وجہ سے بیوی کو ساتھ نہیں لے جا سکے گا۔ مطلب اس کی بیوی ہمیشہ ہی سسرال میں رہے گی۔ تو اس میں ایسی قباحت کیا ہے اماں؟ کتنے ہی لوگ پاکستان سے باہر جاب کرتے ہیں اور ان کی فیملیز یہاں ہوتی ہے۔ اس نے رسان سے کہا، شادی کا مطلب تنہا رہنا نہیں ہوتا بیٹا، ایک ایسی شادی ہے جس میں عورت اپنے ساتھی کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے، لڑکا کماتا اچھا ہے، مگر بزرگ کہہ گئے، پھٹ پڑے وہ سونا جس سے ٹوٹے کان۔ تمہارے ابا کی جدائی نے مجھے سکھا دیا ہے کہ شوہر کے ساتھ میں اصل خوشی ہوتی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ آج میری سمرا جو شادی ہونے کا انتظار کر رہی ہے، کل کو ساری زندگی شوہر کے آنے کی منتظر رہے، گویا آج بھی وہ اکیلی ہے، کل بھی تنہا رہے۔ اماں کا اپنا فلسفہ تھا۔ اس نے اماں کے دروازے کی دہلیز پر کھڑی سمرا کو دیکھا، جس کے چہرے پر سکون درج تھا، اور یوں ان سے کچھ کہے بنا وہاں سے اٹھایا تھا۔ اس نے اپنے دل میں جھانکا تو احساس ہوا کہ وہ خود بھی اس رشتے سے راضی نہیں تھا۔ وجہ شاید سجیلہ تھی، جس سے ہوئی آخری ملاقات اسے اپنی قسمت کے فیصلے پر شاکر کر گئی تھی۔ زندگی آگے کی طرف سفر کر رہی تھی، وہ اس کا ساتھ دیتے ہوئے آگے بڑھ جانا چاہتا تھا، مڑ کر دیکھنے سے پتھر ہو جانے کا ڈر جو تھا۔ وہ زید کو پڑھانے جاتا تو اکثر ہبا سے بھی سامنا ہو جاتا، مگر آپس میں بات کرنے کی نوبت وہ کم ہی آنے دیتا تھا۔ ہبا کے چہرے پر لکھی تشکر کی تحریر رفتہ رفتہ عنوان بدلنے لگی تھی۔ اسے ہبا کی آنکھوں سے ڈر لگتا تھا، جن میں حاشر کو دیکھ کر روشنی کی ایک مشعل سی جل اٹھتی تھی، جسے نظر انداز کرنے کے باوجود وہ اس کی موجودگی سے انکار نہیں کر پاتا تھا۔ اور پھر رفتہ رفتہ اس مشعل کی روشنی اسے اپنے گرد بھی حالہ بناتی محسوس ہونے لگی تو خود سے الجھنے لگا۔ اس دن وہ زید کو پڑھا کر گھر جانے کے لیے باہر نکلا تو لان میں سنگی بینچ پر بیٹھی ہبا بہزاد کو دیکھ کر رک قدم تھم سے گئے۔ مسٹرڈ کلر کا لباس پہنے ڈھلتی دھوپ میں بیٹھی وہ چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ سورج کا سنہرا سونا اس کے گالوں کو کندن بنائے ہوئے تھا۔ نظروں کے ٹکراؤ پر ایک بے ساختہ سا دوستانہ تبسم ہبا بہزاد کے چہرے کو کھلا گیا، گویا حاشر کے رکتے قدم اس کی نظروں سے چھپ نہ سکے۔ حاشر کو خفت نے آنکھ گھیرا۔ کیسے ہیں آپ؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر آ گئی، سادے سے لہجے میں پوچھا۔ الحمدللہ، میں ٹھیک ہوں، اور آپ سنائیں؟ مروت کا تقاضا نبھاتے اس نے بھی پوچھ لیا۔ کیا سناؤ، غزل یا نظم؟ ویسے آتی مجھے دونوں ہی نہیں ہے، جواب میں شگفتگی سے بولی تو حاشر اس برجستہ گویائی پر بے ساختہ مسکرا دیا، پھر سنجیدگی سے پوچھنے لگا، بائی دا وے، آپ کے انٹر ٹیسٹ کا کیا بنا؟ رزلٹ کب تک متوقع ہے؟ 35 دن میں آنا ہے، اب شاید 6 دن رہ گئے۔ اس کے سوال پر ہبا کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی، ناک سکیڑ کر کہا، چلیے پھر میں دعا کروں گا کہ آپ کامیاب ہو جائیں، پلیز مت کیجیے گا، کم از کم میں تو بالکل نہیں چاہتی کہ میں پاس ہو جاؤں۔ اس کے کہنے پر ہبا نے بلا توقف کہا تو اس نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا۔ ابھی تو صرف چند مہینے پڑھ پڑھ کر دماغ تھک گیا ہے میرا، خدا نہ خواستہ اگر پاس ہو گئی تو اگلے کئی سالوں کے لیے پاپا مجھے کسی لائبریری میں بند کر دیں گے۔ اس نے جھرجھری لے کر کہا تو مبہم انداز سے مسکرا دیا، گویا اتنی محنت کرنے کے باوجود آپ میڈیسن پڑھنا نہیں چاہتی؟ پوچھ رہا تھا، جس پر ہبا نے زور و شور سے سر اسبات میں ہلا دیا۔ صرف اس لیے کہ یہ آپ کی فیملی کی خواہش ہے، آپ کی اپنی نہیں، یہی سمجھ لیں۔ میرا ماننا ہے کہ جس کی آنکھیں ہیں خواب بھی اسی کے ہونے چاہیے۔ ہبا بہزاد اپنی آنکھوں سے خواب دیکھنے اور ان کی تعبیر پانے پہ یقین رکھتی ہے۔ گہرا لہجہ، گہری بات۔ حاشر کو لگا ہبا کی آنکھیں اس کے الفاظ کا ساتھ دے رہی۔
اینی ویز آپ بتائیے، آپ کے فائنل ایگزامز کا شیڈول اناؤنس ہو گیا؟ اگلے لمحے وہ مسکرا کر اس خاص کیفیت سے باہر نکل آئی تھی جس نے کچھ لمحوں کے لیے اسے اپنا اسیر کر لیا تھا۔ جی اگلے ماہ سے شروع ہو رہے ہیں، 4 ہفتے تک چلیں گے۔ وہ بھی خود میں لوٹ آیا۔ تو کیا ان دنوں میں آپ یہاں آنا چھوڑ دیں گے؟ پھر تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ حاشر کے جواب دینے پر وہ بہت بے قراری سے کہہ گئی۔ حاشر نے چونک کر سے دیکھا جس کی آنکھوں میں بے چینی رقم تھی۔ وہ تو سٹ پٹا کر صفائی دینے لگی۔ میرے کہنے کا مطلب ہے زید کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ 2 ہفتے بعد اس کے بھی تو مڈ ٹرمز اسٹارٹ ہو رہے۔ اس کی آپ فکر مت کیجیے، مڈ ٹرمز کی تیاری میں نے اسے کرا دی ہے۔ امید ہے زید کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یکدم اپنے کھول میں سمٹ گیا اور پھر فاصلے بچھاتے لہجے میں اللہ حافظ کہتے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھا تو ہبا بہزاد ہمیشہ کی طرح اس کے جاتے دیکھتی رہ گئی۔ بس کر دو، موصوف جا چکے ہیں۔ ایک دم رانیہ نے کب سے آ کر اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی۔ ہاں مگر واپس آنے کے لیے؟ رانیہ کی معنی خیز نظروں کے جواب میں اس نے مسکراتے یقین سے کہا تو رانیہ بھی ہنس دی۔ اور پھر بہت ساری دعائیں گویا کہ ایک ساتھ ہی قبول ہو گئی۔ ہبا اس بار بھی ٹیسٹ کلیئر نہ کر سکی اور گھر بھر کی ڈانٹ پھٹکار کو سکون سے سر جھکا کر سننے کے بعد اس نے بی فارمیسی میں ایڈمیشن لے لیا۔ دوسری طرف اماں کو سمرا کے لیے ایک مناسب رشتہ مل گیا۔ لڑکا پرائیویٹ فرم میں جاب کرتا تھا، تنخواہ بہت زیادہ نہیں تھی مگر خاندان اچھا اور لوگ دیکھے بھالے تھے۔ اماں نے حاشر کے ذریعے معلومات کروا کر شادی طے کر دی۔ انہی دنوں حاشر کو ماسٹرز میں شاندار کامیابی حاصل ہونے کی وجہ سے اپلائیڈ میتھمیٹکس کے اسکالرشپ کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ تو سمرا کی شادی کی خوشی میں اس خبر نے 4 چاند لگا دیے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اماں اور بہنوں نے اس کی روشن مستقبل کے لیے جو خواب دیکھے تھے ان کے پورا ہونے کا وقت قریب آ گیا تھا۔ اور مگر اس تعبیر کی خاطر اسے ان سب سے دور جانا تھا، جدائی مول لینا تھی۔ سمرا کے اصرار پر شادی بہت سادگی سے کی گئی۔ عمر اور ہارون سمرا کی شادی سے لے کر اس کے بیرون ملک جانے کے تمام انتظامات میں پیش رہے۔ حسب سابق ان کے تعاون کے باعث بہت سے کام کرنا اس کے لیے آسان ہو گئے اور یوں بہت سے مشکل مراحل سے گزر کر بالآخر وہ وقت بھی آ گیا جب اس کے جانے میں صرف 1 ہفتہ باقی رہ گیا۔ سب سے الوداع کہہ دیا تم نے یا کسی کو بن بتائے بھی جا رہے ہو حاشر؟ آج وہ تینوں ریسٹورنٹ کے خوبصورت ماحول میں جمع تھے۔ یہ الوداعی لنچ ہارون کی طرف سے تھا۔ کھانے کے دوران یوں ہی باتوں باتوں میں اچانک عمر نے استفسار کر ڈالا تو پانی کا گلاس اٹھاتے اس کا ہاتھ ڈھک سا گیا۔ ہاں اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو بتا دیا ہے میں نے کہ میں جا رہا ہوں، وہ کسی اور کا انتظام کر لے، جبکہ کوچنگ سینٹر والوں کا نوٹس پیریڈ بھی کل ختم ہو گیا۔ اس نے نظر چراتے ہوئے جواب دے کر گلاس لبوں سے لگایا تو عمر نے گہری نگاہ اس کے چہرے پر ٹکا دی۔ آر یو شور حاشر؟ اب یہ سوال ہارون کی طرف سے تھا۔ اس نے چند سیکنڈز کے لیے لب بھینچ کر ان دونوں کو دیکھا، پھر پلیٹ میں چمچہ رکھ کر کرسی کی بیک سے کمر لگا کر بیٹھ گیا۔ کھل کر پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو تم لوگ؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ الجھن آمیز انداز میں سوال کیا تھا اس نے۔ اوہ کم آن حاشر، اب یہ مت کہنا کہ تم نہیں جانتے کہ ہم ہبا بہزاد کی بات کریں۔ روایت اور معمول سے ہٹ کر ہارون آج سنگین حد تک سنجیدہ تھا۔ ہبا بہزاد؟ اس کا یہاں کیا ذکر؟ اس نے ماتھے پر بل ڈال کر ان دونوں کو دیکھا۔ ارے کھامڑ انسان، اگر ہبا بہزاد نہیں تو کیا اس وقت ہالی ووڈ ایکٹریس ایما اسٹون کا ذکر کیا جانا ہے تم سے؟ عمر نے جھنجلا کر اس پر آنکھیں نکالی، جس کے جواب میں اس نے گہری سانس خارج کی۔ اس کے بھائی شیراز صاحب کو پچھلے ہفتے فون کر کے انفارم کر دیا تھا میں نے کہ میں زید کو پڑھانے نہیں آؤں گا۔ بس اتنا تعلق تھا میرا اس فیملی سے، جواب باقی نہیں رہا۔ لہٰذا اب تم بھی غیر ضروری باتوں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے کھانا کھاؤ، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ سرد لہجے میں کہہ کر اس نے اپنی توجہ کھانے کی طرف مبذول کرنا چاہی تو عمر نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اور وہ سادہ سی لڑکی، اس کے نازک احساسات، اس کے خواب کہ کوئی چیز بھی تمہاری نگاہ میں اہمیت نہیں رکھتی حاشر؟ اسٹاپ اٹ عمر، وہ ایک عزت دار لڑکی ہے، کیوں بلا وجہ اس کا نام میرے ساتھ لے کر اسے بدنام کر رہے ہو؟ اس کا سخت انداز بے لچک تھا۔ تو کیا وہ تمہاری عزت نہیں بن سکتی حاشر؟ ہارون نے کڑے لہجے میں سوال کیا تو اس نے چند سیکنڈز کے لیے لب بھیج کر خود کو کچھ کہنے سے روکا، اور جب بولا تو کچھ نہیں چھپایا۔ مجھے ابھی اپنا کریئر بنانے کے لیے پتہ نہیں کتنے سال درکار ہے دوستو، جبکہ اس کی فیملی کے پاس مجھ سے بہتر کئی آپشنز موجود ہیں۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں کچھ دن پہلے کا منظر اتر آیا جب وہ زید کو پڑھا کر باہر نکل رہا تھا اور ایک شاندار کار آ کر ہبا کے گھر کے سامنے رکی تھی۔ تب زید نے اسے بتایا کہ یہ فیملی ہبا کے سلسلے میں گھر آئی ہے۔ کار سے اترنے والے شخص بھی بہت خوبرو تھا۔ تو اب تم بھی تو ہائر اسٹڈیز کے لیے باہر جا رہے ہو حاشر؟ یقیناً بہت برائٹ فیوچر ہوگا تمہارا۔ ہاں مگر اس فیوچر تک پہنچنے کے لیے ایک لمبی راہ چلنا ہے مجھے۔ میں اب مزید کسی کو اپنے نام پر ویٹنگ روم میں بٹھانا نہیں چاہتا۔ یہ جو انتظار ہوتا ہے نا یارو، یہ بڑا جاں گسل ہوتا ہے۔
ہر کوئی جھیل نہیں پاتا۔ اس کی بے چین آنکھوں میں ماضی کے گرد اڑ رہی تھی۔ یوں بھی اماں نے ہم تینوں کے لیے بہت کچھ کیا ہے، ان کے بھی میرے حوالے سے کچھ خواب ہے جو وہ پورے کرنا چاہتی ہے۔ بہت خوب، تو تمہاری ان اعلیٰ قربانیوں کا ٹریک ریکارڈ کیا گینس بک میں رجسٹر کروایا جائے گا؟ عمر استزائیہ انداز میں بولا۔ پلیز عمر، تم سمجھنے کی کوشش کرو، ہبا ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ میری فیملی کا کوئی جوڑ نہیں ہے ان سے۔ جس گاؤں جانا نہیں، اس کے کوس گننے سے فائدہ؟ اس نے ہار مان کر سچ بتا ہی دیا آخر۔ میں اس بھلی لڑکی کو خواب نہیں دکھانا چاہتا جن کی کوئی تعبیر نہ ہو۔ ایک بار پہلے بھی یہ غلطی کر چکا ہوں میں، چاہے وہ لڑکی خود تمہارا انتظار کرنے کو تیار ہو۔ ہاں، تب بھی، اس نے بے بسی سے کہا۔ اور خود تمہارا دل، تمہارے خواب، کیا ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے تمہاری اپنی نگاہوں میں؟ ہارون نے دلداری سے دریافت کیا تھا۔ اس نے دیکھا اس کے دوست اس کی خاطر اس سے خفا ہو رہے تھے۔ جواب میں اس نے سر نفی میں ہلا دیا۔ کسی نے ایک بار مجھ سے کہا تھا کہ جس کی آنکھیں ہوں، خواب بھی اسی کے ہونے چاہیے۔ تو پھر اپنے خوابوں کی تعبیر کا بوجھ ہم کیسے دوسرے پر ڈال سکتے ہیں؟ سو پلیز اب تم لوگ اس موضوع کو ختم کرو اور اٹھو یہاں سے۔ مجھے سفر کے لیے کچھ ضروری سامان بھی لینا ہے۔ حاشر، کیا اس طرح تم جی پاؤ گے؟ وہ جی لے گی۔ ہمیشہ ہر بات کو شوخی میں اڑا دینے والا عمر اس بار بہت سنجیدہ تھا۔ کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا عمر، ہم دونوں بھی زندہ رہ لیں گے، تھکے تھکے لہجے میں کہہ کر اس نے بات ختم کر دی، اور پھر وہاں سے اٹھ کر جاتے ہوئے وہ یہ جان ہی نہ سکا کہ اس کے ٹیبل کے بالکل پیچھے والی میز پر رانیہ کے ساتھ بیٹھی ہبا بہزاد اپنے آنسو روکنے کی کوشش میں نڈھال ہو رہی تھی۔ سن لیا تم نے حاشر منصور کو؟ ایسے کم ہمت انسان سے دل لگا بیٹھی تھی تم۔ اس کے لیے ڈاکٹر رضا جیسے قابل شخص کا پرپوزل ٹھکرانے چلی تھی۔ رانیہ نے دور جاتے حاشر کی پشت گھورتے ہوئے اسے ملامت کیا تو ضبط کا بندھن یکدم ٹوٹا۔ وہ ایک دم پھوٹ پھوٹ کر روئی، اور رانیہ ارے ارے کرتی رہ گئی۔ بچھڑ گئے تو یہ دل عمر بھر لگے گا نہیں، لگے گا، لگنے لگا ہے مگر لگے گا نہیں۔ جب میسر نہیں حقیقت میں سر پہ میرے سوار سا کیوں ہے؟ نفسیات کی رو سے دیکھا جائے تو بچھڑ جانے والے شخص کو بھلانے میں انسانی دماغ 21 دن لیتا ہے، مگر نفسیات کا اصول صرف اور صرف دماغ کے لیے ہی ہے، جبکہ دل کا کوئی اصول نہیں ہوتا۔ بات جب دل پر آ جائے تب 21 سال بھی کم پڑ جایا کرتے ہیں۔ اسے کیلیفورنیا آئے 3.5 سال ہو چکے تھے۔ اس دوران اس نے اپلائیڈ میتھس میں ماسٹرز کرنے کے بعد ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ایک ڈیٹا سائنٹسٹ کی جاب کے لیے 1 سال کا معاہدہ بھی کر لیا، جسے پورا کرنے میں محض 1 ماہ باقی تھا۔ کتنا ہی وقت گزر گیا تھا اور گزر رہا تھا، مگر یوں لگتا تھا جیسے ایک ایک لمحہ اس کے دل پر پاؤں رکھ کر بیتا ہو۔ دن تو پھر بھی مصروفیت کی نظر ہو جاتا، شامیں دوستوں یا اسٹوڈنٹس کی سنگت میں گزر جاتی، لیکن وہ تار راتیں کبھی حبس زدہ اور گھٹن والی ہوتی، تو کبھی سردیوں کی یخ بستہ ٹھٹری ٹھٹری راتیں حاشر منصور کو بکھیر بکھیر دیتی تھی۔ بس وہ ایک محترم چہرہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا، ہبا بہزاد کا چہرہ۔ جس روز اس کی فلائٹ تھی، وہ اماں اور بہنوں کو گھر سے ہی الوداع کہہ کر ہارون اور عمر کے ساتھ ایئرپورٹ آیا تھا۔ سامان کار سے اتار کر وہ دونوں بھی اس کو بہت سے وعدے وعید دے کر رخصت ہوئے تو وہ اپنا سفری بیگ سنبھال کر ڈپارچر لاؤنج کے داخلی دروازے کی طرف جانے والی قطار کے ساتھ آگے بڑھنے لگا کہ ایک مانوس چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کے قدم جیسے جکڑ گئے۔ ہبا بہزاد جو کبھی ہنسی کا عنوان ہوا کرتی تھی، آج کسی درد سے چور آنکھ کے لرزیدہ آنسوں کی مانی نظر آ رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس لڑکی کا سامنا کرنے سے بچنے کے لیے اس نے گریز کی راہ اپنائی تھی، وہ اس کی ساری محنت کو اکارت کر کے یوں اچانک سامنے آ کھڑا ہوگی۔ آپ نے تو خدا حافظ کہنے کی رسم نبھانا بھی ضروری نہیں سمجھا حاشر صاحب، تو میں نے سوچا میں ہی الوداع کہہ آؤں۔ خود بنے حاشر سے 2 قدم کے فاصلے پر رکی بظاہر مسکرا رہی تھی، مگر اس کا یہ سوگوار تبسم اس کے بھرم کا پردہ چاک کیے دے رہا تھا۔ آپ یہاں اکیلے کیوں آئی ہبا؟ اب واپس کیسے جائیں گی؟ اس کے طنز کا برا منانے کے بجائے حاشر نے ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ ہبا کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ عجیب فکر مندی تھی۔ ہبا کے دل کو کسی نے جیسے چٹکی میں لے کر مسر ڈالا۔ تڑپ کر اسے دیکھا۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں، شکر ہے آپ بخیریت اپنی منزل پر پہنچ گئے ہیں، اب اندر جائیے۔ حاشر کی اس دن کی کہی بات اسے لوٹاتے ہوئے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھے تھی۔ حاشر کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے کیا کہے، جس نے اس کا ایک ایک لفظ اپنے دل میں سنبھال رکھا تھا۔ چلیے بھائی آگے بڑھیں یا پھر لائن میں سے ہٹ جائے، کسی نے عقب سے کہا تو وہ دونوں چونکے۔ اوکے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھے گا۔ ایک دم ہبا یہ کہہ کر ایڑیوں کے بل مڑ گئی تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ تھکے تھکے انداز میں قدم گھسیٹتا وہ لاؤنج کے دروازے میں داخل ہونے ہی لگا تھا کہ ایک پورٹر قریب آیا۔ لیجیے صاحب آپ کی امانت، ابھی جو میم آپ سے
بات کر رہی تھی انہوں نے دیا ہے۔ ایک طرف اشارہ کرتے پورٹر نے ایک لفافہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو اس نے بے اختیار رخ پھیر کر اس جانب نظر دوڑائی۔ دور کھڑی ہبا اسے ہی دیکھے تھی۔ لے لیجیے سر، جدائی کے سفر میں یہی محبت نامے تو زیادہ راہ ہوتے ہیں، پورٹر نے ایک بار پھر اسے پکار کر گہری مسکراہٹ سمیت کہا۔ اس نے چونک کر لفافہ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ ایک بار پھر نگاہ پلٹائی مگر وہ اب جگہ خالی تھی، ہبا جا چکی تھی۔ اس نے کسی تکلیف دہ احساس میں گرتے ہوئے لفافہ چاک کیا۔ ہبا بہزاد کو اپنے نقصان کا کوئی ہرجانہ قبول نہیں، بھلا خسارے بھی کبھی اتنے سستے ہوئے ہیں؟ 2000 کے نوٹوں کے ساتھ لفافے میں موجود صفحے پر صرف ایک عبارت تحریر تھی۔ حاشر کو یاد آیا اس روز رکشے والے کو اس نے اتنا ہی کرایہ ادا کیا تھا۔ پھر کتنے ہی دن مہینے سال گزرتے چلے گئے مگر ہبا بہزاد کا محترم چہرہ باوجود کوشش کے بھول نہیں سکا۔ دل دہائی دیتا کہ اس نے بازی کھیلے بغیر شکست کیوں قبول کی، تو دوسری جانب استدلال کہتا کہ اس کا اٹھایا ہوا ہر قدم درست تھا۔ ہبا کے قابل باپ اور ذہین بھائیوں کے مقابلے میں فی الحال اس کا کوئی خاص مقام نہیں معاشرے میں، اور پھر جو شخص ہبا کا طلبکار تھا اس کے آگے بھی حاشر منصور کی حیثیت مسلم نہیں تھی۔ اس کی جاب کا کانٹریکٹ ختم ہو رہا تھا۔ کمپنی نے اسے معاہدے کی مدت میں توسیع کی پیشکش کی تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اسٹیٹس آنے کے بعد وہ ایک بار پھر پلٹ کر پاکستان نہیں گیا تھا۔ ادھر گزرے برسوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ سمرا اور نائلہ صاحب اولاد ہو گئی تھی۔ ہارون نے شادی کر لی تھی جبکہ عمر نے اس سے الگ ہو کر کوئی دوسرا بزنس شروع کر رکھا تھا۔ وہ سب اسے اپنی خوشیوں میں یاد کرتے رہے، بلاتے رہے مگر اس کے قدم جیسے اس زمین سے نے جکڑ لیے تھے۔ اماں کی منتیں بھی اسے واپسی کے سفر کے لیے راضی نہیں کر سکی مگر اب جیسے وہ بھی تھکنے لگا تھا۔ ایسے میں پاکستان سے آنے والے عمر کے میسج نے اس کے فیصلے کی فصیل میں نقب لگا دی۔ حاشر منصور، تم نے تو اپنی کسی خوشی میں مجھے شامل نہیں کیا، کم از کم میرے عمر قید با مشقت کے اس دکھ میں ہی شرکت کرنے آ جاؤ۔ عمر کا میسج اس کے لبوں پر مسکراہٹ لانے کا سبب بنا۔ بلا ارادہ انگلیاں اس کا نمبر ملا گئی۔ کس بیچارے کی قسمت پھوٹ رہی ہے؟ وہ ہنستے عمر سے پوچھا تھا۔ آ کر بنفس نفیس مل لینا اس بیچاری سے، عمر نے ٹکڑا توڑ جواب دیا۔ سچ تو یہ ہے کہ ابا کی اپنی گوری بیوی کے ہاتھوں شامت آتی دیکھنے کے بعد میں نے سوچ لیا تھا کہ میرے لیے کلموہی ہی ٹھیک رہے گی تاکہ جھگڑے کے موقع پر تانا دینے کے لیے کوئی ٹھوس وجہ پاس ہو۔ ہمیشہ کی طرح فلک شگاف کہے لگاتے ہوئے بولا تو حاشر بھی بے ساختہ ہنس دیا۔ بس پھر تمہارا آنا ڈن ہوا۔ مجھے پتہ ہے اگلے ماہ تمہارا کانٹریکٹ ختم ہو رہا ہے۔ اب شرافت سے ٹکٹ کٹاؤ اور پاکستان پہنچو، نہیں تو میں پوری بارات سمیت وہاں آ کر دھاوا بول دوں گا، عمر نے دھمکی دی تھی۔ پھر شاید یہ اس کی محبت بھری دھمکی کا اثر تھا یا پھر حاشر منصور کے اپنے قدم اس سرزمین سے اکھڑ چکے تھے۔ اس نے رخت سفر باندھ لیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے یار حاشر، میری شادی کے سارے ایونٹس مس کر کے تم اب پہنچے ہو۔ ولیمے کی شام وہ اماں کو لے کر وینیو پہنچا تو عمر نے بغلگیر ہوتے ہوئے شکوہ کیا۔ شکر کرو، کم از کم تمہارا ولیمہ تو اٹینڈ کرنے آ گیا ہے یہ۔ میری باری میں تو میرے بیٹے کے عقیقے تک میں اپنی شکل نہیں دکھائی تھی اس نے۔ ہارون نے مصنوعی غصے سے اسے دیکھا تو شرمندہ ہو گیا۔ واقعی اپنے پیاروں کی کتنی ہی خوشیاں اس نے ایک غم کو منانے کی خاطر نظر انداز کر دی تھی۔ اچھا اب یہ کمپلینٹ سینٹر بند کرو اور پہلے مجھے بھابھی سے ملواؤ، اس نے ندامت کو جھٹکتے ہوئے کہا تو ہارون نے ہنس کر اس کے شانے پر مکہ جمایا اور ساتھ کھڑی بیوی سے اس کا تعارف کرانے لگا۔ اس کے بعد عمر اسے اپنے ساتھ اسٹیج پر لے کر گیا۔ ان سے ملو، یہ بینا ہے میری مسز اور بینا حاشر ہے ہمارا وہ مفرور یار جس کے بغیر کوئی خوشی کبھی مکمل نہیں لگی۔ عمر کا تعارف کرانے کا انداز ایسا تھا جس نے اسے مزید پشیمان کر دیا۔ شکریہ حاشر بھائی کہ آپ آئے، مجھے بہت اچھا لگا، بینا نے خوش دلی سے کہا تو ممنونیت سے مسکرا دیا۔ میرے خیال میں کھانا لگوا دینا چاہیے، اس گھامڑ کے آنے کی خوشی میں تو بھوک بھی چمک گئی۔ عمر نے بینا کو مخاطب کرتے کہا 2 منٹ رک جائیے، وہ بس آنے ہی والی ہے، بات ہو گئی ہے میری اس سے، بینا نے عمر سے ملتجی لہجے میں کہا تو اس نے سوالی نظروں سے عمر کی طرف دیکھا۔ بھئی جیسے میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، ہماری مسز بھی اپنی عزیز سہیلی کی منتظر ہے جس کے بغیر ان کا دن نہیں نکلتا، بلکہ یوں کہوں کہ رات بھی نہیں ڈھلتی، اور کھانا تو عمر نے معاملہ اس کی گوش گسار کرتے ہوئے طوطا مار باندھنا شروع کر دیا۔ لیجیے آ گئی۔ ابھی عمر کا جملہ مکمل ہونے ہی لگا تھا کہ بینا نے خوشی سے اطلاع دیتے ہوئے ایک طرف بڑھ گئی۔ فطری طور پر اس نے بھی سب کے ساتھ گردن گھما کر سمت میں دیکھا اور پھر جیسے اس کی نگاہ پلٹ نہ سکی۔ ہبا بہزاد، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، اس نے کئی بار پلکیں جھپک کر دیکھا تھا۔ وہ واقعی ہبا بہزاد تھی۔ ہنی کلر کے خوبصورت لباس میں ملبوس میک اپ اور جویلری کے بوجھ سے آزاد، لبوں پر پرخلوص مسکراہٹ سجائے، بینا کے ہاتھ میں خوبصورت گلدستہ پکڑاتے ہوئے یقیناً دیر سے آنے پر معذرت کر رہی تھی۔ اس جسے سجنے سنورنے کا اتنا شوق تھا اس وقت سادہ مگر باوقار حلیے میں بہت مختلف لگی تھی۔ آج دیکھا ہے تجھ کو دیر کے بعد، آج کا دن گزر نہ جائے کہیں
اسے اپنی دائیں جانب سے عمر کی سرگوشی سنائی دی۔ آرزو ہے کہ تو یہاں آئے اور پھر عمر بھر نہ جائے کہیں۔ آج تو ہارون بھی شوخی میں عمر کا دست راست بنا ہوا تھا۔ ایسے میں دل کی گہرائیوں میں اترتے بے پایا سکون کو محسوس کرتے حاشر کے لبوں پر دھیمی مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے ایک طویل تھکا دینے والے سفر کے بعد گم گشتہ منزل اچانک سامنے آ گئی ہو، وہ منزل جس کا سراغ وہ گم کر بیٹھا تھا۔ ہبا کی نظر اس پر پڑی تو یوں محسوس ہوا جیسے وقت سانس روک کر کچھ دیر کے لیے تھم گیا ہو۔ بینا اپنی خوشی میں مگن اس کا ہاتھ تھامے اسٹیج پر لائی تو دھڑکنوں کے شور سے گھبرائی ہبا حاشر منصور کو زندگی کی اولین سچائی لگی۔ عمر اور ہارون سے سلام دعا کرتی ہوئے اس سے نگاہیں چرا گئی۔ اپنی دلی کیفیت کو چھپانے کی خاطر وہ حاشر کی طرف دیکھنے سے بھی اعتراض کر رہی تھی۔ ایسے میں ہارون کے ساتھ کھڑے عمر نے حاشر کو کوہنی سے ٹوکا دیتے ہوئے دھیمے لہجے میں پوچھا، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ اب ٹھیک ہے، اس کا برجستہ متبسم جواب ان دونوں کو قہقہ لگانے پر مجبور کر گیا، جس پر حاشر کی بے ساختہ ہنسی کی آواز بھی نمایاں تھی۔ پھر بقیہ تقریب بہت اچھی رہی مگر ہبا نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کی رکھا۔ نہ وہ اس سے مخاطب ہوئی نہ ہی اسے اس کا موقع دیا۔ جو کچھ اس کھامر نے ہبا کے ساتھ کیا اس کی ناراضگی جسٹیفائڈ ہے۔ ہارون نے تبصرہ کیا تھا۔ عمر نے بھی سر ہلا کے متفق ہونے کا عندیہ دیا۔ ہماری ذمہ داری اس کہانی کے دو کرداروں کو ملوانے تک ہی تھی، تاہم روٹھے کو منانے کا کام وہ کرے جس نے خفا کیا۔ وہ دونوں ہاتھ جھاڑ کر پیچھے ہٹ گئے تو حاشر ان کی بات پر زیر لب مسکرا دیا۔ کھانے کے بعد کپل کے ساتھ مہمانوں کے گروپ فوٹوز بننے لگے تو وہ بینا کے پاس چلی آئی۔ اب اجازت دو بینا، میں چلتی ہوں۔ مگر اتنی جلدی کیا ہے؟ کچھ دیر اور رکو۔ بینا بضد تھی۔ کچھ دیر بعد بھی تم یہی کہو گی مگر میں بہت لیٹ ہو جاؤں گی، وہ ہنس کر بولی تھی اور بینا بھی مسکرا دی۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ، اجازت دی، مگر جاؤ گی کیسے؟ گھر فون کرنے لگی ہوں، چھوٹے یا بڑے بھیا آئیں گے لینے۔ اللہ حافظ۔ بینا کو اطمینان دلاتے ہوئے اسٹیج سے اتر آئی۔ کوئی ہرجانہ قبول نہیں تھا تو سزا ہی سنا دی ہوتی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بھیا کو کال کرنے کے لیے سیل فون آن کرنے لگی تھی کہ پاس سے ابھرتی حاشر کی بھاری آواز اس کے چلتے قدموں کی رفتار کو سست کرنے کا سبب بنی۔ اس نے دیکھا وہ ذرا فاصلے سے اس کے ساتھ قدم ملا کر چل رہا تھا۔ کیا سزا دینے سے خسارہ مٹ جاتا؟ گردن ترچھی کرتے ہوئے وہ گہری سانس بھر کر پوچھ رہی تھی۔ شاید نہیں مگر اس سے کسک کچھ کم ضرور ہو جاتی۔ حاشر نپے تلے قدم اٹھاتا بہت سکون سے بات کر رہا تھا کہ اچانک رکی اور اس کے مقابل کھڑی ہو گئی۔ اس سے بھی کیا فرق پڑ جاتا؟ ایک دم وہ پہلی والی ہبا بن گئی۔ تیز لہجے میں رک کر سوال تاکا تو حاشر خاموشی سے سینے پر ہاتھ باندھے سے سننے لگا۔ ہمیشہ اپنے ذہن سے سوچا آپ نے، اپنی ریزننگ کو مقدم رکھا۔ دوسرا کیا سوچتا ہے، کیا چاہتا ہے، اسے اہمیت دینا کبھی ضروری نہیں رہا، نہ آپ کے لیے۔ اور اگر میں کہوں کہ میں بھی وہی چاہتا تھا جو تم چاہتی تھی تو کیا ٹرسٹ کرو گی تم؟ تحمل سے اس کی بات سن کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس نے اعتراف کیا تو ہبا بے یقین نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ سچ تو یہ ہے کہ جن آنکھوں میں نے خواب نہیں دکھائے انہیں رت جگہ سونپنے کا بھی کوئی حق نہیں تھا مجھے۔ اس کے لہجے میں صداقت تھی۔ حق کی بات تو آپ رہنے ہی دیں، فرض بھی کون سا ادا کیا آپ نے؟ وہ بھڑک گئی۔ میں مانتا ہوں ہبا، مجھ سے غلطی ہوئی، لیکن اگر تم خود کو میری جگہ پر رکھ کر دیکھو گی تو؟ کیوں رکھوں میں خود کو آپ کی جگہ؟ کیوں؟ برہمی سے اس کی بات قطع کرتے ہوئے وہ ایک بار پھر بول پڑی۔ بازی کھیلے بغیر شکست مان لی تھی آپ نے، اپنی فلسفے کے پیچھے چھپ گئے تھے آپ۔ اسے ریزننگ نہیں خوف کہتے مسٹر حاشر، اور آپ کے خوف کی قیمت میں نے اپنی سیلف اسٹیم کو کچل کر چکائی تاکہ آپ کی انا کا پرچم بلند رہے، آپ کی خودداری کی فصیل قائم رہے۔ تب بھی آپ سے ایک قدم آگے بڑھایا نہ گیا، کوئی اعتراف نہ ہو سکا۔ ہبا کے اندر سالوں کا غبار بھرا ہوا تھا جو اس کی آنکھوں میں نمی بن کر پھیل رہا تھا۔ آج وہی اعتراف تو کرنا چاہتا ہوں ہبا۔ پہلے ہی میرے خود ساختہ خدشوں کی وجہ سے بہت وقت ضائع ہو چکا ہے۔ جو غلطی مجھ سے ہوئی میں نہیں چاہتا کہ اب تم کرو۔ خاموش ہوئی تو حاشر نے اس کی غصے کے بعد سرخ ہوتی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ کہہ دیا جو سننے کی وہ کب سے متمنی تھی۔ میں اس ویکینڈ پر تمہارے پاپا سے ملنے آنا چاہتا ہوں۔ آئی ہوپ تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آنکھوں میں سجل سجل جذبے لیے وہ بتا رہا تھا۔ ہبا زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکی۔ آنکھوں میں آئی نمی بہہ گئی تھی۔ دل پر چھائی خزاں کی رت اچانک بہار میں بدلنے لگی۔ تتلیوں کے موسم کی نوید سنائی دے رہی تھی، اور اگر اعتراض ہو تو پھر؟ ہتھیلی کی پشت سے گالوں پر پھیلی نمی صاف کرتے اب وہ شرارت بھرے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے چھلکتی شوخی کے باعث حاشر بے چین دل میں سکون در آیا۔ تو پھر آپ کے اس اعتراض کو خاطر میں نہیں لایا جائے گا محترمہ، کیونکہ حاشر منصور کا فیصلہ ہے جسے بدلنے کی اجازت اب نہ حالات کو دی جائے گی نہ کسی خدشے کو۔ دل پر سے
اترتے بوجھ کو محسوس کرتے ہوئے مسرت سے لبریز فیصلہ کن لہجے میں بولا تو ہبا کے چہرے پر خوشی اور اطمینان کے رنگ چھا گئے۔ اپنے جذبوں کے جواب میں فیصلوں کی یہی پختگی تو وہ اپنے شریک سفر میں دیکھنا چاہتی تھی۔ جواب میں وہ کھلکھلا کر ہنس دی، ایسی ہنسی جس میں خوشی کے ساتھ ساتھ اعتماد بھی تھا۔ حاشر نے اسے یوں خوش دیکھا تو مسکرا کے اس کے قدم سے قدم ملا کر چلنے لگا اور پیچھے اسٹیج کے پاس کھڑے ہارون اور عمران دونوں کو ایک ساتھ پارکنگ لاٹ کی طرف جاتے دیکھ کر ان کے لیے ابدی خوشیوں کی دعائیں مانگنے لگے، جن کی ذرا سی کوشش سے حاشر اور ہبا کے گلستان میں تتلیوں کا موسم در آیا تھا۔ ختم شد۔ سچ میں بڑی خوبصورت ناول ہے، مجھے تو بہت اچھی لگی۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا۔ خدا حافظ۔